बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, वालेकुम अस्सलाम, और मेरे साथ है साइम खान। तो शो का आगाज़ कर लेते हैं। और मैं आज कोई इंट्रोडक्टरी, कोई पॉजिटिव, कोई बात नहीं करूँगी, डायरेक्ट हम खेल पर जाएंगे। ये जो मैच था जिसका हमें बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, पहला मैच था पाकिस्तान ने खेला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। बाय द वे, इससे पहले मुख्तसर तकरीब हुई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तकरीब हुई। और हमने देखा इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया वो सबके सामने था। सो ये एक अच्छा इवेंट था पाकिस्तान के लिए। दिन बड़ा ज़बरदस्त था। चाहे हम इस मैच की जो भी हमारी परफॉर्मेंस रही तो वो एक अलग बात है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे बाद में, लेकिन हम उस तकरीब का ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे जो पाकिस्तान की जानिब से जिसका मुजाहरा किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, फर्स्ट लेडी आसिफा बख्तावर भी मौजूद थी, और हमने आसिफा भुट्टो मौजूद थी, और हमने देखा बड़ी शानदार ये तकरीब रही। सरफराज अहमद ट्रॉफी के साथ ग्राउंड में पहुंचे। इसके अलावा फ्लाई पास दिया गया शेर दिल स्क्वाड्रन की जानिब से और F-17 थंडर की जानिब से, और बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले। और नेशनल स्टेडियम में भरपूर रश था, दिल धरने की जगह नहीं थी। अवाम बहुत पुरजोश थे और सब अपनी फैमिलीज़ के साथ विद देयर फ्रेंड्स, एवरीबडी वाज इन द स्टेडियम टू जस्ट सपोर्ट द पाकिस्तानी टीम। बट पाकिस्तानी टीम ने अवाम के दिल के अरमान आंसुओं में ऐसे बहाए। मतलब आप ये सोचें, इस टूर्नामेंट में आपने लाजमी 2 मैच जीतने, वरना मामला रन रेट पे चला जाएगा। अगला मैच हमारा बहुत ज़्यादा टफ है और वो है इंडिया से, तो हमें लाजमी न्यूजीलैंड से जीतना था। न्यूजीलैंड से हमारा खेल का एक्सपीरियंस भी था। तो हम यही, अगर मैं ये कहूँ कि साइम पिछले 12 दिनों में ये हमारी चौथी शिकस्त है गालिबन न्यूजीलैंड से। और मुझे एक चीज़ जो नज़र आई, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई गेम प्लान नहीं था। सिलेक्टर से बड़े सवाल उठे हैं। मतलब वही हमने गेम खेला जो हम ट्राई सीरीज़ में खेल रहे थे। आगाज़ क्या होता है? आगाज़ ये होता है कि रिजवान टॉस जीतते हैं और वो न्यूजीलैंड को दावत देते हैं बैटिंग की। ठीक है, 73 तक जब तक स्कोर था न्यूजीलैंड का, 3 खिलाड़ी आउट थे, तब हमें चाहिए था स्क्वीज़ करते, रन्स को रोकते। रन्स हमने नहीं रोके, और आई थिंक लास्ट के जो 10 ओवर्स हैं उसमें जो मार पड़ी हमारे बॉलर्स को, 113 तकरीबन 100 से ऊपर रन जो है वो हमें 10 ओवर में आखिर में पड़ा है। वही 100 रन जो है वो तबाही मचा गए। तो ये जो, और ख़ास तौर पे जो बैटिंग की हम बात करें, न्यूजीलैंड की जो बैटिंग की गई है वो बड़ी ज़बरदस्त रही। टॉम लेथम और विल यंग ने सेंचुरी स्कोर की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, और रही सही कसर जो थी वो फिलिप्स ने पूरी कर दी। उन्होंने भी जारहाना 50 स्कोर की, और पाकिस्तान जो था वो 221 रन के ताकुब में 260 रन्स बनाकर शिकस्त पजीर हो गया। परफॉर्मेंस है बैटिंग में, उसकी बात कर लेते हैं। हुआ क्या, फ़खर ने ओपन करना था, सबको आइडिया था, लेकिन फ़खर जो है फील्डिंग के दौरान उनकी बैक में स्प्रेन आ गया, उसकी वजह से वो ओपन नहीं कर सके। वो 4th नंबर पर आए कौन? सऊद शकील आए और साथ में बाबर आए। यहाँ पे मेरा एक सवाल है कि बाबर के साथ रिजवान क्यों नहीं आए? बहरहाल सऊद को एक बड़ा चांस मिला था, अच्छा मौका था, वो नहीं बेटर परफॉर्म कर सके और फिर वो बहुत जल्दी आउट हो गए। सिर्फ 6 रन बनाकर 19 बॉल उन्होंने खेली हैं। बाबर आजम क्रीज पर रहे, फिर रिजवान आ गए। रिजवान ने, हमारे कैप्टन ने, सिर्फ 3 रन बनाए, 14 बॉल्स उन्होंने फेस की, और उसके बाद फ़खर आया। और सबको अंदाज़ा था जिस तरीके से फ़खर खेल रहे थे उसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं। बाबर ने बहुत स्लो खेला। ऐसा लग रहा था जब बाबर और सलमान खेल रहे थे, मैं कमेंट्री सुन रही थी, किसी ने कहा एक ही लग रहा है 2 मुख्तलिफ पिच पे ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं। एक के लिए पिच जो है वो टेस्ट मैच वाली है, जिसमें हम देख रहे थे उन्होंने 81 बॉल फेस करके 50 बनाए, और यूं बाबर ने जो अपने 64 रन बनाए हैं उन्होंने 90 बॉल फेस करके बनाए। तो बाबर ने स्लो गेम खेला जिससे पूरा टेम्पो भी स्लो हुआ। सलमान अली आगा ने आकर हमें बड़ी होप दी और उन्होंने सिर्फ 28 रन पर 42 रन जोड़े। तो ये एक जो एक मिस मैच चल रहा था, लेकिन अगर सलमान थोड़ी देर रुक जाते तो मे बी सूरत हाल बेहतर हो जाती। खुशदिल ने बड़ा सरप्राइज की, लेकिन ये आपको एक बाट का पता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने सेंचुरी भी स्कोर की है। पूछे किस चीज़ में? डॉट बॉल्स में। अब आप ये देखिए कि 284 गेंदों पे हमने 162 डॉट बॉल्स खेली हैं, और डॉट बॉल पर डॉट बॉल खेली। और कुछ तजियाकार में सुन रहा था, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम को बीमारी हो गई है डॉट बॉल्स खेलने की। और इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब और तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बात कर लेंगे सबसे पहले शाहिद हाशमी साहब से। सर, कल का मैच देखा, बड़ा अफसोसनाक मैच था, और मैं तो मतलब मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है अपने गम गुस्से का इजहार करने के लिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही एक तारीखी मौका था, और पाकिस्तान टीम को इस तारीखी मौके को मज़ीद तारीखी बनाना था। मैच जीतकर
وہ 2 میچ ٹرائی سیریز میں نیوزی لینڈ سے ہار چکے تھے، لیکن اپنی غلطیوں پر کوئی توجہ نہیں دے رہے، اپنی غلطیوں پر کوئی عبور نہیں ہے پاکستانی ٹیم کو. کپتان آتے ہیں پریس کانفرنس میں، کوئی ہیڈ کوچ آتے ہیں پریس کانفرنس میں بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں، غلطیوں پہ عبور کریں گے، لیکن ایسا نہیں لگ رہا. یہ جو ڈاٹ بال کی بیماری ہے تو بہت پرانی بیماری ہے. ہم نے ٹرائی سیریز کے پہلے میچ میں 139 ڈاٹ بال کھیلی، دوسرا میچ ہم جیتے لیکن اس میں بھی ہم نے 113 ڈاٹ بالز کھیلی، تیسرا میچ ہم پھر ہارے، اس میں ہم نے 170 ڈاٹ بال کھیلی، اور کل ہم نے 162 ڈاٹ بالز کھیلی. پہلے 20 اوور میں ہی ہم نے اتنا مشکل کر لیا تھا اپنے لیے ٹارگٹ. پہلے 20 اوور کی جو 120 گیندیں ہوتی ہیں اس میں ہم نے 85 ڈاٹ بالز کھیلی. جب آپ اس طرح چیز کریں گے 300 رنز کو تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا. نیوزی لینڈ کی بیٹنگ سے سیکھیں، وہ بھی کوئی پہلے 20-25 اوور میں بہت تیز نہیں کھیلے تھے، ان کے 40 اوور میں 207 رنز اسکور تھا. اور ان کی کپتان نے پریس کانفرنس میں پوسٹ میچ اس میں آ کے کامنٹ دیا کہ ہم تو سوچ رہے تھے 260-270 ہوں گے، یہ تو 320 ہو گئے، ہمارے لیے تو بہت بڑی بات تھی. تو پاکستانی ٹیم اپنی غلطیوں پہ قابو نہیں پا رہی. ڈیتھ بالنگ ہماری آخری 10 اوور بہت زیادہ کاسٹ کر رہی ہے. ہمارے جن فاسٹ بالرز پہ ہمیں تکیہ تھا، جن پہ تکیہ تھا وہی رنز دینے لگے، بہت رنز دے رہے ہیں وہ، جس کی وجہ سے بیٹسمینوں کے اوپر ایک پریشر پڑ رہا ہے. پھر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ فخر کو انجری ہو گئی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کے رائٹ سائڈ آف دا چیسٹ میں مسکولر پین ہوا ہے، اور ان کا اب اسکین ہوگا اور ان کی آگے شرکت کا فیصلہ اسی اسکین کی رپورٹ پر. توصیف صاحب آپ کی طرف آتی ہوں ذرا. پہلے ہم نے ایک تو اتنے رنز کیوں بنانے دیے؟ یہ جو 100 رن پڑا ہے آخری 10 اوورز میں، یہ کیا ہوا؟ اور ہمارے جو بولنگ ہے وہ ایک طرح سے ایکسپوز ہو گئی. ہمارے پاس کوئی اسپنر نہیں ہے ریگولر. دوسری ہم بات کریں ایک اسپنر کی ہمیں شدید اشد ضرورت لگی. پاکستان اور انڈین سب کانٹیننٹ وکٹ پہ آپ کو ضرورت ہوتی ہے اسپن اٹیک کی. باقی ہمارے فاسٹ بالر ہم نے ان پہ ریلائی کیا، کتنے انہوں نے دھڑا دھڑ رنز دیے، یہ ہوا کیا؟ آپ کیا سمرائز کریں گے؟ دیکھیے شکریہ. بات یہ ہے کہ وہ تو بات نکل گئی کہ ہم نے ایک اور اسپنر نہیں لیا، ہم نے ایک اور اوپنر نہیں لیا، ہمیں لینا چاہیے تھا. وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں، ہم تو اس بیسٹ ٹیم نظر آ رہی، باقی اب پاگل ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. سوری ٹو سے میرے الفاظ ایسے ہیں کہ اتنے گریٹ پلیئر بات کر رہے ہیں. دنیا کی ٹیمیں آپ کے لیے جو اسٹریٹجی بنا کے لا رہی ہیں، آپ کا ادھر تو دھیان ہی نہیں ہے، آپ کا دھیان ہے کہیں اور. آپ نے ٹیم کو ایسے لاوارث چھوڑ دیا ہے. اور پھر عاقب صاحب ماشاء اللہ ہر چیز وہ چاہتے ہیں کہ میں ہی کر لوں، اور وہ کر رہے ہیں. وہ لکھ کے آئے کہ جی نقوی صاحب کو ایک سائڈ میں لگ گئے، وہ اپنے چیزیں کر رہے تھے. مگر میرا خیال ہے بہت زیادہ ان کے ہاتھ میں سب کچھ چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ ان کو، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا. پہلے جو فائنل ہوا اس میں آپ نے پہلے جو ہے بیٹنگ کر لی، اچھا جی، اس کے بعد آپ آ گئے آج آپ نے فیلڈنگ کر لی. کیا آپ کو اپنی بالنگ پہ تو اعتماد ہے ہی نہیں، کسی بھی حال میں نہیں ہے. اور بیٹنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر کر رہی ہے، یعنی کہ 270-80 کر رہی ہے وہ، لیکن وہ جس طرح کر رہی ہے مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے کس طرح کر رہی ہے. اور بالکل سوال یہی ہے کہ رضوان آن کے اتنی تیزی میں بولتے ہیں کہ کچھ سمجھ بھی نہیں آتا کہ بول کیا رہے ہیں اور کیا کہنا ہے انہیں. کل بھی ڈریسنگ روم میں انہوں نے پتہ نہیں عجیب ٹائپ کی ہم چیمپئن ہیں. کاہے کے چیمپئن ہو یار؟ آپ کو چیمپئن اندر نظر آتا ہے. ان کو دیکھا آپ نے کھیلتے ہوئے وہ کس طرح بیٹنگ کرتے ہیں؟ ان کے اوپر تو بہت پریشر ہے. وہ دوسری کنٹری میں آ کے کھیل رہے ہیں. آپ کو 3 میچ جو ہے وہ اس میں پورے 4-6-8 دن میں آپ کو ہرا کے چلے گئے. اسٹریٹجی کی وجہ سے. آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ ٹیم کو تو چھوڑ ہی دیں کہ وہ کیا، آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے ہی نہیں. حارث رؤف کا کیا فرض بن رہا ہے کہ بھائی آپ کھلاؤ عاقب جاوید صاحب. ابھی بھی آپ لوگ مانے نہ مانے نقوی صاحب نے ڈیل تو چھوڑی ہے. یہ اندر سے سب کے حالت دیکھ رہا ہوں میں کہ کیا ہے. حارث رؤف کو ضرورت کیا تھی آپ کو کھلانے کی؟ بھائی بعد اگلے میچ کھیل لیتا. دوسرے بھی تو آپ کے پاس بیٹھے، لیکن دوسرے بھی رن دے رہے تھے. وہ فٹ ہی نہیں تھا آخری. آپ خوشدل اور سلمان کے اوورز کی بات کریں، خوشدل سے 7 کرائے، سلمان سے 3 کرائے، دونوں کے ملا کے تقریباً 55 کے قریب یہ رنز بنتے ہیں. وکٹ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ اتنے ایکسپینسو ثابت نہیں ہوئے.
کیا ان سے اور بھی اوور کرائے جا سکتے تھے آپ کے خیال میں وکٹ کو دیکھتے ہوئے توصیف صاحب؟ آپ نے دیکھا وہ کیسا ٹرن کر رہے تھے, اتنا لمبا لمبا ٹرن کر رہے تھے, کوئی پچ میں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا جو آپ سوچ رہے ہیں. آپ ڈاٹ بالز اور یہ سب چیزیں تو پرانی بیماریاں آئی ہیں ہماری, اور یہ اب دیکھ رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کب کس سے بولنگ کرانی ہے, یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. آپ کو معلوم نہیں, کبھی آپ کرواتے ہیں بولنگ اس سے اور کبھی نہیں کرواتے. اور پھر واقعی صحیح کہا آپ نے, اتنے اوور بچا کے آپ دوسروں کے 2 اوور دیے, 3 اوور سلمان علی آغا کو دیے آپ نے. مطلب کچھ ہے ہی نہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا. ان کو بس یہ تھا کہ ہمارا کنگ کرے گا, کل کنگ کر دیا نا, 80 بالوں میں کیا, اس نے کہیں بھی کیا. کنگ نے کل رن کیا کہیں اس سینچری کو کیا نام دیں, تالیاں بجائیں, کیا نام دیں گے آپ بتائیں. آپ کے پاس چوائسز ہی کوئی نہیں, پھر آپ کیوں نہیں آ رہا ہے بھائی. اور وہ بھی سعود شکیل, خیر منع نہیں کر سکتے اپنی جگہ بھائی, وائس کپتان بھی ہیں کئی جگہوں پہ. آپ بھائی بولو میں یہاں کا پلیئر نہیں ہوں, اس نمبر کا پلیئر نہیں ہوں. رضوان آپ خود تو کرتے رہے ہیں نا اوپننگ, آپ کیوں نہیں آگے بھائی, آپ کیوں نہیں آگے بھائی. بات یہ ہے کہ جو باہر بیٹھے ہیں وہ بھی ناکارہ, جو اندر کھیل رہے ہیں ان کی تو اللہ معاف کرے. اب ہاتھ میں دے دیا کسی کے نا تو ٹھیک ہے, کرنے دیں انہیں. اس وقت بھی ہم تو دعا ابھی بھی کریں گے. پاکستان نیشنل اس کے بارے میں سوچیں, بات نہ کریں کوئی, کیوں نہیں کریں. ہم کریں گے بات, کرکٹ پہ ہم بات کریں گے, ہم پرسنل نہیں ہوتے. آپ غلط کر رہے ہیں, ہم غلط آپ کو کہیں گے. آپ نے جو 3-4 دن میں ہمیں رلا کے رکھ دیا سب کو, یار آپ کس طرح کی کھیل رہے ہو. لیکن آپ کے جو ہی نہیں رہتے, آپ کہتے ہیں ہم چیمپئن ہیں, کوئی چیمپئن نہیں. آپ بنا چکے وہ جو کامنٹیٹر کہہ رہے تھے خوش دل کو بھیج دیتے اوپننگ کے لیے ان کی پرفارمنس دیکھنے کے بعد. مطلب مجھے یہ بتائیں, وہ سینئر کھلاڑی رضوان, بابر جن پہ ہم ریلائی کر رہے تھے, بابر کی 50 ہو گئے, ان کا اپنا ریکارڈ اچھا بن گیا ہے, لیکن اس ٹیم کو اس کیا ملا ہمیں اس ساری 50 سے, یا ان کے جو انہوں نے 64 رنز بنائے ہیں. خوش دل کے رن سے بھی ہمیں ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں ہوا, لیکن ایٹ لیسٹ انہوں نے اپنی انٹینٹ دکھائی. ہم اگر رن ریٹ بھی کم کر لیتے, یہی ہماری کوشش تھی آخر میں کہ ایٹ لیسٹ ہم اگر رن ریٹ پہ معاملہ آ جائے تو ہمارے پاس کچھ تو سہارا ہو. سو آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے جو کمنٹیٹر کہہ رہے تھے نا وہ بھی ان سے ہی ملے ہوئے تھے. کیا باتیں کر رہے ہیں یار, مطلب دنیا دیکھے. ابھی شاہد بھائی نے بات بتائی کہ ان کی 3 وکٹیں گری, ان کا ولیمسن چلا گیا, ان کا میچل چلا گیا, سب چلے گئے. آپ ایسے میں تو کوئی سنبھل نہیں دیتا دوسری ٹیم کو. آپ نے بہت اچھے 10-12 اوور بہت اچھے کیے, آپ نے ریسٹرکٹ کیا, وہی نتیجہ. وہ آرام سے انہوں نے یا دوسری ٹیموں نے کھیل کے اوپر زیادہ فوکس رکھا کہ ہمیں کب کیا کرنا ہے. آپ نے تھوڑی رکھا. آپ کو تو یہ پتا ہے یہ کھیلے گا, اس کو ہم ڈراپ نہیں کر سکتے, اس کو بٹھا نہیں سکتے. ہم اس میں رہے. کمنٹیٹر جو بات کر رہا ہے وہ کس بات پہ کر رہا ہے, اس کو کرا دو اوپن, اس کو گھر کا کوئی بھی, مطلب کنٹری کی ٹیم ہے بھائی, اور آپ کے اپنے کر رہے ہیں یہ بات. شاہد ہاشمی صاحب آپ کی طرف رخ کریں گے موضوع کا, اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سر اب جیسے کہ پہلا میچ پاکستانی ٹیم ہار گئی ہے, ایک بڑا سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے پہلا میچ ہارنے کا, وہ بھی ہوم گراؤنڈ پہ, اور وہ بھی ایسی ٹیم کے ساتھ جس کے ساتھ آپ بارہا میچ کھیل چکے ہیں. نیوزی لینڈ کے ساتھ ٹرائی سیریز میں بھی آپ نے میچ کھیلا, غلطیاں کھل کے سامنے آئیں, کہا جا رہا تھا کہ جی اب ان غلطیوں کو کور کریں گے, چیمپئنز ٹرافی کے اندر ایسی غلطیاں نہیں دہرائیں گے. ابھی جو فلپس نے جو کیچ پکڑا رضوان کا, آؤٹ اسٹینڈنگ کیچ, اب پتہ نہیں ان کی یہ کون سے سیارے سے آئی ہے یہ ٹیم جو اپنی اسٹریٹجی بدلی جا رہی ہے, یا شاید ہمیں اوور اسمارٹ کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے, ہم اپنی غلطیوں کو کور اپ نہیں کریں. اور ICC چیمپئنز ٹرافی میں آج بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں دبئی میں آمنے سامنے ہوں گی, اور بھارت کے کپتان روہت شرما کہتے ہیں کہ پاکستان پہلے آج کا میچ جو ہے وہ اہم ہے, پاکستان کے ساتھ جو میچ ہے وہ اہم ہے. مزید انہوں نے کیا کہا وہ سنتے ہیں, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. Every ICC trophy that you play, it is so important. ہمارا جو اسٹرینتھ ہے ہم اس پہ کام کرتے ہیں اور اس پہ ٹیم چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اتنے موقع نہیں ہے کہ آپ کم بیک کر سکو. 50 اوور ورلڈ کپ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کیونکہ 10 میچ آپ کو ملتے ہیں, 1-2 میچ پھسل بھی جاؤ تو there is always a chance to come back. ایک میچ ہارو گے تو آپ کے اوپر پریشر بڑھ جاتا ہے, بٹ اس کے بارے میں زیادہ سوچ کر اپنے آپ کو پاگل نہیں کرنا ہے. لیٹ دا گیم اسٹارٹ اینڈ لیٹ سی ویئر اٹ گوز. چلیں یہ تو روہت نے بات کر لی, لیکن شاہد صاحب میں آپ کا کامنٹ ضرور لوں گی.
آپ ہمیشہ کہتے ہیں جی بابر نے ایک اننگ کھیلنی ہے اور پھر وہ فارم میں واپس آ جائے گا. بابر کی اننگ پہ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اس 50 کا ہم کیا کریں؟ شاید صاحب بتائیں مجھے، جو 81 بالوں پہ انہوں نے بنائی ہے. واقعی وہ بہت سلو کھیلے اور اچھا پلیئر ہے، ہم سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن جب 90 گیندیں کھیلنی تھیں، گیند اچھی نظر آ رہی تھی، تو اس طرح کا شاٹ مار کر آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. ان کو سکون سے اینکرنگ کرتے رہنی چاہیے تھی، اینکر کر کے آگے لے جاتے. اگر وہ ابھی مزید 30 بالیں اور کھیلتے، یعنی 120 کھیلتے بالیں، اور اس میں کم از کم 50-60 رن اور بنا لیتے، تو پاکستان میچ جیت جاتا. جب اتنی دیر کھیل لی تو پھر اس کو میچ کو فنش کر کے آتے، اور پاکستان کو میچ فنش کرنے کے لیے اسی طرح کا ایک اینکر چاہیے تھا. شروع میں آپ بہت سلو کھیلتے ہیں، آپ اپنے اوپر دباؤ ڈال لیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ پہلے 20 اوور میں آپ نے 85 ڈاٹ بالز کھیلنی. پھر رضوان اتنی ڈاٹ بالز کھیلنے کے بعد اتنا انہوں نے ایک شاٹ مارا، آؤٹ اسٹینڈنگ، اس نے کیچ پکڑ کر ان کی اننگز ختم کر دی. گلین فلپس ایک زبردست ایتھلیٹ ہے، وہ اپنے اسکول کے زمانے سے لے کے اب تک 12 اسپورٹس کھیل چکا ہے، نامور ایتھلیٹ ہے. اس کو ADHD ٹریٹمنٹ بھی ہوا ہے، یعنی وہ اتنا ہائپر ایکٹیو رہتا ہے، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. اور اس نے فیلڈ میں بھی کر کے دکھایا، بالنگ بھی وہ کرتا ہے، بیٹنگ میں اس نے 69 اتنے فاسٹ رنز بنائے. تو ان کی کرکٹ میں اور ہماری کرکٹ میں لیکن فرق ہے کہ ان کی بیس بہت اچھی ہوتی ہے. خوشدل کی اننگ دیکھیں، خوشدل نے 69 بنائے 49 بالز پہ، 42 بنائے سلمان آغا نے 28 بالز پہ. بابر اعظم کی ہم بات کریں یا اب رضوان کی بیٹنگ سٹائل کی بات کریں، یہ سینئر کھلاڑی، یہ اپنے گیم کو اپ گریڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں ان کو نہیں سمجھ آ رہی؟ یہ تو T20 بھی کھیلتے ہیں، ون ڈے بھی کھیلتے ہیں، ٹیسٹ میچ بھی کھیلتے ہیں، ہر فارمیٹ میں کھیل چکے ہیں. شروع میں جتنا سلو کھیلتے ہیں رضوان، یعنی 14 گیندوں میں صرف 3 رن، اگر شروع میں 2-2 1-1 کر کے سنگل لیں تو اس سے آپ اسٹرائک روٹیٹ کرتے ہیں. لیتھم اور ینگ کی اننگز آپ دیکھیں، انہوں نے شروع میں بالکل بھی باؤنڈریز نہیں ماری، انہوں نے شروع میں آرام سے اسٹرائک روٹیٹ کی، سلو کھیلتے رہے. کوئی ٹیم 3 آؤٹ ہو جائیں اس کے 73 رنز پر، جس میں اس کے 2 بڑے مین پلیئر ہوں، کین ولیمسن اور ڈیرل مچل، اس کے بعد بھی وہ نہیں گھبرائے. انہوں نے 118 کی پارٹنرشپ کی، پھر گلین فلپس اور لیتھم نے پارٹنرشپ کی، انہوں نے پورے رنز بنا لیے 320 جو ان کو چاہیے تھے، اور وہ وننگ ٹوٹل ثابت ہوا. تو ان لوگوں کو بھی سنگل ڈبل لے کر اپنے رنز کو، اپنی بالز کو ڈاٹ بالز نہ کھیلیں. یہ پتہ نہیں کب آئے گا، ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی، جب نیوزی لینڈ کے بیٹسمین جب بال سٹرائک کرتے ہیں تو وہ بال اتنی دور جاتی ہے، اور پھر ہمارے جو فیلڈر ہیں اس کو جب تک واپس بھیجتے ہیں 2 رنز بن چکے ہوتے ہیں. ہمارا جب بیٹسمین اسٹرائک کرتا ہے تو صرف 1 رن بن پاتا ہے، اور کبھی مشکل سے وہ بھی نہیں بن پاتا ہے. تو یہاں پہ ہم فیلڈرز کی فٹنس اور اس سارے ایشو کو لے کر کس پہ بات کریں؟ یہ ہماری تیاری، جس تیاری کے ساتھ ہم چیمپئنز ٹرافی میں گئے، پھر ٹیم کمبینیشن پہ، پہلے اس ٹیم کے سلیکشن پہ جب سلیکشن ہوئی اتنے سوال اٹھے، اب سب کے سامنے، اب سب غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. اب پتہ چل رہا ہے کہ حارث بھی پوری طرح سے فٹ نہیں لگ رہا ہے، فخر بھی فٹ نہیں ہے. فٹنس تو ایک بہت ہی زبردست چیز ہے. آپ نیوزی لینڈ کی صرف کرکٹ کا اندازہ لگائیں، ٹوٹل ان کے یہاں 115 رجسٹرڈ کرکٹر ہیں، ٹوٹل 115. ان 115 کو ایک ہی فزیو، ایک ہی ٹرینر ٹرین کرتا ہے ہمیشہ، اس کا نام ہے کرس ڈونلڈسن. ابھی اس نے کرس ڈونلڈسن نے چھوڑی ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم. اس نے 13-14 سال میں ہر ایک پلیئر کے اوپر کام کیا، ان کو ایتھلیٹ بنایا. ہمارے یہاں آئے دن چینج ہوتے رہتے ہیں چیئرمین، ہمارے یہاں آئے دن فزیو چینج ہوتے رہتے ہیں، ہمارے یہاں آئے دن کوچ چینج ہوتے رہتے ہیں، تو سسٹم نہیں بن پاتا. ان کا ایک بڑا پراپر سسٹم ہے، اس پراپر سسٹم سے پھر اسی طرح کے کرکٹر نکلتے ہیں جو نہ صرف ٹرائی سیریز جیتتے ہیں بلکہ اب وہ چیمپئنز ٹرافی میں بھی بہت ہی، ان کو سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ ایک ون آف دا فیوریٹ ٹیم. لاسٹ کامنٹ کر دی توصیف صاحب، اب انڈیا سے میچ ہے، دعا کریں اللہ کرے جیت جائے. بھائی یہی فائنل ہے آپ کا، آپ یہاں جیت جائیں. اس سے ہو گئی نا تو ابھی جو تھوڑی بہت الفاظوں میں ہمارے ہے، خدا نہ خواستہ لائیو جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اور جگہوں پہ بھی دل سے ہمیں. آج تو میں شاہد بھائی کی بھی آواز دیکھ رہا ہوں، شاید بہت ڈاؤن ہے. اس کی وجہ یہ ہے شاہد بھائی نے 2-3 چیزیں بتائیں دوسری ٹیموں کے لوگوں کو دوسری پنچایت نہیں ہے. فلپس کو یہ پتا ہے کہ مجھے میرا کام یہ ہے، مجھے یہ کرنا ہے. 50 پنچایتوں میں نہیں کہ اس کو بھی کھلانا ہے، یار اس کو کھلا لو اس کو. ہمارے یہاں تو یہ پوزیشن ہے نا. انڈیا کی آپ نے بات کی، یس پاکستان کا بہت بڑا میچ ہے. دیکھیں اس کی 2 الفاظ آپ نے سنائے، اس نے کہا جی ہمیں اپنے جو ٹیم ملی ہے اس پہ ہم کام کریں گے، دوسری بات ہی نہیں کی. آپ ادھر سے گھما کے لا رہے ہو، آپ ادھر سے گھما کے لا رہے ہو. دعا کروں گا اگر اللہ تعالیٰ ایسا کچھ کرشمہ کر دیں، وہ کرشموں پہ ہم ہیں. باقی آپ کا کام کچھ نہیں ہے.
آپ کرشموں پہ چلتے ہیں اور لوگوں کی دعاؤں پہ. لوگوں کی دعائیں لگتی بھی ہیں, اور اب اس کو عزت رکھ لیں. آپ انڈیا کو تو ہرا دیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے رن ریٹ یہ وہ ہم بعد میں دیکھیں گے سارا. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب. شاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ بھائی. جس طرح ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر ہے تجزیہ بھی اسی طرح کا ہو رہا ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری ٹیم بیسٹ پرفارمنس دے, لیکن آپ کے سامنے کل کیا ہوا. آگے بڑھتے جی. ون ڈے کرکٹ میں بابر اعظم کی بادشاہت 4 سال بعد ختم ہو گئی ہے. سٹار بیٹر رینکنگ میں 1 درجہ تنزل کے بعد دوسرے نمبر پر چلے گئے ہیں, اور ان کی جگہ بھارت کے بیٹر شبمن گل نے حاصل کر لی ہے. پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا انہوں نے. اور اس کے علاوہ کپتان روہت شرما کا تیسرا نمبر ہے. پاکستانی اوپنر فخر زمان 1 درجہ تنزل کے بعد 14ویں, اور محمد رضوان 6 درجے بہتری کے بعد 15ویں نمبر پر آ گئے ہیں. تو یہ ون ڈے کرکٹ میں ہوا ہے. اب ان کے اپنے پرفارم نہیں کریں گے تو ہوگا, لیکن بابر کے اپنے ریکارڈز تو بن رہے ہیں نا. ان کو 50 تو مل گئی نا. پاکستان کو اس 50 سے کیا ملا یہ بڑا سوال ہے, اور اپنے گیم کو کیوں نہیں اپ کر رہے یہ پلیئرز, اتنے سینئر پلیئرز. ان کو کون سمجھائے گا؟ آئی ڈونٹ نو کون سمجھائے گا, مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوگا. ہم یہ باتیں کوئی 3-4 سالوں سے کر رہے ہیں, یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. کتنی ڈاٹ بالز پاکستان کھیلتا ہے, کتنی سلو اسٹرائک ریٹ ہمارا ہوتا ہے. سو کیا کہہ سکتے ہیں کہ فٹنس پہ بات کر کے تھک گئے ہیں, بٹ دعائیں کر سکتے ہیں. آئی گیس یہی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. اور کل ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو ایک نوید سنائی تھی جی, بارش کی خوشخبری سنائی تھی, اور میں کل سے سمجھی ہم پھر سے میچ کی بات کر رہے ہیں. شکر ہے آپ نے ٹاپک چینج کر دیا سائم, تھینک یو سو مچ. بارش کی خبر سنائی تھی تو موسم سرما کی میں کم بارشوں کی وجہ سے خشک سالی کا بھی امکان تھا, وہ بھی ہم کافی دنوں سے ڈسکس کر رہے تھے. تو اب جی دعائیں رنگ لے آئی ہیں, اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش نے یہ خطرہ ٹال دیا ہے. اور خانپور, بہاولپور, مظفر گڑھ, رحیم یار خان میں بادل جم کر برسے ہیں, اور جل تھل ایک ہو گیا ہے. ساہیوال, اوج شریف, جلال پور, پیروالا اور چکوال میں بھی رم جھم نے اپنا رنگ جمایا. پشاور میں بارش کے بعد خنکی پڑ گئی. سبی, کولو سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں بارش ہوئی, اور لاہور میں بھی کل ہلکی پھلکی بارش جاری تھی. کچھ علاقوں میں ہو رہی تھی, کچھ میں نہیں ہو رہی تھی. کراچی میں بھی رات کو ایسے اچھی ہوا چل رہی تھی. اپنے اگر آپ رات کو باہر نکلی ہو تو اچھا موسم تھا. کراچی میں بھی رات کے ٹائم ہوا چل رہی تھی. پلیئرز کو کھیلتے دیکھ رہے تو میں آئیڈیا ہو رہا تھا کراچی میں ٹھیک ٹھاک ہوا چل رہی ہے. میرا تو اب دل دکھتا ہے پلیئرز کا, آپ نام لیتی ہیں. میں ابھی ہمارا میچ ہے انڈیا سے, ابھی تو آپ نے یہ اپنے اندر جذبہ جو ہے نا اس کو جگا کے رکھنا ہے. انشاءاللہ ہم جیتیں گے, ہماری دعائیں ضرور کام آئیں گی انشاءاللہ. تو بارش کی آپ بات کر رہے ہیں, ملک میں موسم خوشگوار ہے, اور یہ جاتی سردی اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. ملک میں جاتی سردی, کراچی سے تو چلی گئی سردی. تو یہ جاتی سردی جو ہے اس کی بارشیں ہیں. آپ تو مس کر رہے ہوں گے لاہور کو, نہیں؟ ایگزیکٹلی, بہت زیادہ مس کروں لاہور کو, کیونکہ ابھی تک جب تک کراچی میں آیا ہوں نا میں نے بارش نہیں دیکھی, اور ابھی تک نہیں دیکھی. اور مجھے دیکھنی چاہیے کہ نہیں, یہ بھی نہیں مجھے بھی سمجھ آ رہی, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ آپ کو بڑی خوشگوار. آپ کو پتہ ہے کسی بھی پاکستان کے کسی بھی حصے میں بارش ہو اس طرح سے بریکنگ نیوز نہیں ہوتی جس طرح کراچی میں جب ہلکی بھی بوندا باندی پڑتی ہے بریکنگ ٹکٹ چل جاتے ہیں. اچھا, نیوز اینکر آتا ہے کہتا ہے جی بریکنگ نیوز ہے, ہم کہتے ہیں کیا بریکنگ نیوز ہے؟ آج بارش ہوئی ہے, آج بارش ہو گئی ہے مختلف علاقوں میں. تو یہ ہمارے لیے بڑی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں اب آپ کو ہم نے ایک اچھا سا بیچ میں کہتے ہیں نا کامک ریلیف دیا, بارش کا اچھی باتیں بتائیں موسم کی. اب ہم ایک دوسرے موسم کی طرف چلتے ہیں جہاں سے سیاسی خبریں آتی ہیں, کیونکہ سیاست ہے. اب جی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی سے ملاقات کی ہے. چیف جسٹس کو ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے ایک اقدام کو بھی سراہا ہے, اور ملاقات میں ملکی معاشی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر بھی گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے مختلف عدالتوں میں طویل مدت سے زیر التوا ٹیکس تنازعات سے متعلق آگاہ کیا اور میرٹ پر جلد فیصلوں کی استدعا کی. چیف جسٹس نے وزیر اعظم سے نظام انصاف میں بہتری لانے کے لیے تجاویز بھی مانگ لی. سپریم کورٹ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم چیف جسٹس کی دعوت پر آئے. ملاقات چیف جسٹس کی ریفارمز ایجنڈے کا حصہ ہے. بڑی خوشائند بات ہے. وزیر اعظم شہباز شریف چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملے ہیں, ملکی صورتحال پر گفتگو ہوئی ہے, تبادلہ خیال ہوا ہے ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر. اٹس اے ویری ہیلدی میٹنگ آئی بلیو, اور اس کے آؤٹ کمز بھی اچھے ہوں گے. دوسری جانب ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کر لیں تو ابھی تک ان کا یہ جو گرینڈ الائنس بنانے کا معاملہ ہے اس کی کوششیں جاری ہیں. سیاسی جماعتوں سے رابطے, ملاقاتیں, ان کا سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. تو حکومت کے لیے بس چین ہی چین ہے,
اور یہی وجہ ہے کہ حکومت جی کافی زیادہ ہمیں مطمئن دکھ رہی ہے. سو بات کر لیتے ہیں JUIF کے رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ کامران مرتضیٰ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا, آپ سے بات ہوتی رہتی ہے اس ایشو پہ, کوششیں تو ہو رہی ہیں لیکن کوئی شکل سامنے نہیں آ رہی. جو گرینڈ الائنس ہے یہ کب تک تشکیل پائے گا, کتنا امکان ہے اس کا؟ ایسا ہے کہ اس وقت تک JUI کی اور PTI کی آپس میں کچھ بات چیت چل رہی ہے اور تحفظات آپس میں ہیں. دی مومنٹ وہ تحفظات ختم ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھ سکے گی. جو ہماری ریزرویشنز تھیں وہ ہم نے جو ہے نا وہ کنوے کر دی ہوئی ہیں PTI کو, اور PTI کا جب جواب آئے گا پھر اس کے بعد اس جواب کی روشنی میں ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو فی الوقت جو ہے وہ گیند جو ہے وہ PTI کے کورٹ میں ہے. اچھا کامران صاحب, PTI کے اندر جو تقسیم ہے اور جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں, اور یہ حالات اپوزیشن کی پوزیشن پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, اگر PTI کے انٹرنل کوئی معاملات ہیں تو وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے, اس کے ساتھ JUI کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارا جو ایشو تھا وہ اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ کے انٹرنل معاملات کیا ہیں. ہمارے ایشوز جو ہیں وہ ہمارے اور ان کے درمیان کے ہیں کہ وہ معاملات کس طرح سے کس نہج پہ جو ہے نا وہ منطبق ہوں گے, کس طرح سے وہ سیٹل ہوں گے. تو دی مومنٹ ہمارے اپنے معاملات جو ہے دونوں جماعتوں کے اگر سیٹل ہوتے ہیں تو بات دونوں کے اندر آگے بڑھ سکے گی یا کوئی الائنس جو ہے تشکیل پا سکے گا. اگر سیٹل نہیں ہوتے تو پھر ہر پارٹی اپنے اپنے طور پہ جدوجہد جس طرح سے اپنی ڈائریکشن میں کرنے کی خود جو ہے ذمہ دار ہوگی. کامران صاحب, ایک اہم ایشو ہے وہ ہے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا. اس کے لیے ظاہر ہے جو طریقہ کار ہے اپوزیشن اپنے نام دے گی, حکومت اپنے نام دے گی, لیکن کیا ابھی تک ہم نے اس کو انیشیٹ ہوتا دیکھا نہیں. کیا یہ معاملہ بھی کسی پارلیمنٹ کے اندر حل ہو جائے گا یا اس کے لیے بھی کچھ ڈائلاگ ہوں گے یا کوئی احتجاج ہوگا؟ دوسرے یہاں پہ بات ہوتی ہے الیکشن ریفارمز کی, وہ بھی مل بیٹھ کر ہی طے ہونے, تو یہ کیسے طے ہوں گی یہ چیزیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی مطالبات جو ہے وہ منظور کیے جائیں گے یا یہ اس کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا کہ کوئی نئے الیکشن کی بات یا فیئر اور فری الیکشن کی بات کوئی یہ ابھی تک پاکستان میں جو ہے نا مجھے ایسی چیز نظر نہیں آتی. سملرلی جو ہے چونکہ الیکشن ہمیشہ یہاں پہ دھاندلی کی پیداوار ہوتے ہیں تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں آنے دیا جائے گا, اور جب کوئی چیز انڈیپینڈنٹ نہیں آنے دی جائے گی تو اس کا نتیجہ صرف یہی ہوگا کہ کلیش, اور وہ الیکشن کے کب ہونا ہے اس پہ بھی کلیش ہوگا, اور چیف الیکشن کمشنر اور اس کے 2 ممبرز جو آنے ہیں ان کے اوپر بھی مجھے کوئی اچھے حالات نظر نہیں آتے اس وقت. اچھا سر, اب چیف جسٹس پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے, یہ ملاقات کتنی اہم ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, اور JUI کا اس پہ کیا موقف ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسی ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی, بھلے وہ ریفارمز کا کسی ایجنڈے کا حصہ ریفارمز ہونی چاہیے, مگر ریفارمز جو ہے وہ اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوا کرتا ہے, اس کی یہ طریقہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کامران مرتضیٰ صاحب بات کر رہے تھے, اور دیکھیں اب بڑا اہم ایک معاملہ یہ ہے کہ الائنس اگر بنانے جاتی تحریک انصاف تو کوئی جماعت اگر ان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے کسی بھی کانٹیکس میں ہم بات کریں, خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, تو وہ ہے JUIF. لیکن بہت سارے ایشوز ہیں کیونکہ مولانا صاحب کو خود بھی بہت سارے گریونسنس ہیں KP سے, کہ وہاں پہ جو الیکشن کے نتائج نکلے اس سے ان کو گریونسنس ہے. تو یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ تو جیل میں ہیں, تو اگر کوئی الائنس بنتا ہے تو اس کو لیڈ کون کرے گا؟ آف کورس جو ایک نام سامنے آتا ہے مولانا صاحب کا ہی آتا ہے, تو کیا پاکستان تحریک انصاف اس پہ اتفاق کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ یہ بہت سارے ایشوز ہیں جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مے بی رمضان کے بعد شاید کوئی صورتحال بنے.
اور اب آگے بڑھتے ہیں، ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ کراچی میں پچھلے کچھ دنوں سے اس کیس کے بارے میں بڑی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس میں کئی انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں ویسے ویسے نا ایک نیا انکشاف آتا ہے، ہر روز کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے، کیس ایسے ٹرنز لے رہا ہے، اٹس اے ویری انپریڈکٹیبل کیس۔ اور اب گرفتار ملزم ارمغان عادی جرائم پیشہ نکلا ہے، جس کے خلاف 2019 سے 2024 کے دوران درخشاں، ساحل، گزری، بوٹ بیسن اور ANF تھانے میں انسداد دہشت گردی، اقدام قتل، منشیات فروشی، ڈرانے دھمکانے اور دیگر دفعات کے تحت 6 سے زائد مقدمات درج ہیں آلریڈی۔ اچھا، اتنے تھانوں میں اس کیس میں جو بڑی کہتے ہیں نا صورتحال سامنے آئی کہ پہلے تو مصطفیٰ کا پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کہاں ہے، پھر پولیس اس کی تلاش میں ریڈ مارنے جاتی ہے ارمغان کے گھر پہ۔ اب پولیس جاتی ہے تو پولیس پر فائرنگ ہوتی ہے ارمغان کے گھر سے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران بہت سارا ڈیٹا جو ہے اس کے پاس کافی زیادہ ڈیٹا تھا، وہ ڈیلیٹ کیا جا رہا تھا، تو پولیس کو انگیج رکھا گیا ڈیورنگ دیٹ فائرنگ، جو فائرنگ ہو رہی تھی۔ اور ساتھ ہی پتہ نہیں 64 کے قریب لیپ ٹاپ ملے ہیں، ڈیجیٹل کرنسی میں ڈیل کرتے تھے، اور بہت کچھ ایسی معلومات ملی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے جو کام ہیں اور جن پہ مقدمات ہیں وہ کچھ اور ہمیں بتا رہے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ جوڈیشل ریمانڈ پہ دے دیتی ہے۔ اب پولیس نے جب انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے تو پولیس کو فزیکل ریمانڈ چاہیے ہوتا ہے، لیکن جوڈیشل ریمانڈ پہ دے دیتی ہے۔ اب سندھ ہائی کورٹ نے یہ کیا ہے کہ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں جو گرفتار ملزم ارمغان ہے اس کا جو جوڈیشل کیا گیا تھا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور دہشت گردی، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزم کو 4 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کیس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کامل عارف صاحب، تھینک یو مچ سر فار جوائننگ دی شو۔ ملزم کے بارے میں سر آپ سے کئی اب سوالات ہیں جو میرے دماغ میں بھی ہیں اور جو اوبیسلی عوام کے دماغ میں بھی ہیں۔ سب سے پہلے تو سر ایوری ڈے دیر از اے نیو ٹرن ٹو دا اسٹوری، بڑا انپریڈکٹیبل ہے، ہم اس کو بڑا انسرٹن سا کیس ہے۔ اب یہ پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے کہ اس ملزم کے خلاف اتنے تھانوں میں مقدمات درج تھے، ابھی تک یہ کیسے بچتا رہا؟ جی دیکھیے، منشیات کے مقدمات سے یہ کہانی شروع ہوئی، اور دونوں جو ہے انفارچونیٹلی ایکسیپٹ نہ کرتے ہیں، لیکن دونوں جو ہے شروع میں منشیات کے کارٹل سے وابستہ رہے، ارمغان بھی اور مصطفیٰ بھی کارٹل سے وابستہ رہے۔ جی بالکل، یہ جو ارمغان کے والد ہیں ان کے اوپر خود FIR ہے منشیات کی، پھر انہوں نے منشیات کا کام چھوڑ کے یہ آ گئے تھے سافٹ ویئر ہاؤس اور کال سینٹر والے کام میں، اور مصطفیٰ رہ گیا تھا منشیات والے کام میں۔ اب تو یہ غیر قانونی سافٹ ویئر ہاؤس تھا؟ دیکھیے، قانونی ہوتا ہے اس کو سیمی کالڈ قانونی کہتے ہیں، اس کے پیچھے غیر قانونی کام ہوتا ہے، یا فرنٹ کے اوپر قانونی ہوتا ہے، اس کے پیچھے غیر قانونی کام ہوتا ہے۔ اور کال سینٹرز کی جہاں تک ہم پاکستان میں بات کریں تو لیگل کال سینٹرز، بیسکلی ہم اس کو کال سینٹر کا نام دیتے ہیں، ہوتا وہ سافٹ ویئر ہاؤس ہے، یا اس کو کال سینٹر کو ہم سافٹ ویئر ہاؤس کا نام دیتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے۔ تو جو رجسٹرڈ کال سینٹرز ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے جو جینون کام کرتے ہیں، لیکن عمومی طور کے اوپر جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اکثریت جو ہے وہ فراڈ اور جو اسکیمنگ ہے اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو ہے نا ہر کہانی جو آپ نے کہا کہ روزانہ ایک ٹویسٹ آ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر 2 دوست تھے اور قتل کیوں ہو گیا، جی، اور ایسی کیا بات آئی کہ جس میں قتل ہو گیا۔ تو اب کل اس سے پہلے ہم نے نام سنا تھا، ایک لڑکی مارشا کا نام آ رہا تھا، اب 2 دن سے جو ہے ایک نئی لڑکی کا نام آ رہا ہے انجلینا، جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ساری بات ہوئی۔ اب وہ یہ پتہ چلا ہے کہ انجلینا ارمغان کی دوست تھی اور ساتھ میں مصطفیٰ کی بھی دوست تھی۔ اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا اس سے 1 دن پہلے انجلینا کو کسی بات کے اوپر ارمغان نے بہت زیادہ مارا اور وہ زخمی ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ایک ڈیفینس کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلی جاتی ہے، وہاں جا کے وہ مصطفیٰ کو فون کرتی ہے اور مصطفیٰ کو بتاتی ہے کہ اس طرح سے مجھے اس نے مارا ہے۔ وہ آتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کراتا ہے، ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد جو باتیں اس کمرے میں ہوئی ہوتی ہیں وہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو میں پتہ چلے، پتہ نہیں اس میں صداقت ہے نہیں، کیونکہ اس میں پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ تو وہ بات وہ ایز اٹ از مصطفیٰ جو ہے ارمغان کو کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا تو پرابلم ہے اور یہ صحیح کہہ رہی ہے۔ اس بات کو لے کے ارمغان مصطفیٰ کو بلاتا ہے اپنے پاس، ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ اس کو مارنے کے بعد مصطفیٰ کی ویڈیو بنا کے اس لڑکی کو بھیجتا ہے کہ جس کو تم نے کل اپنی مدد کے لیے بلایا تھا اس کا یہ حال کیا ہے۔ تو اب اس ٹائپ کی بھی بات سامنے آ رہی ہے۔ ارمغان کا پہلے دن سے کوشش، ویڈیو بھی مل گئی ہے؟ نہیں، ابھی ملی نہیں ہے، ابھی اب اس لڑکی کی بھی تلاش ہے، انجلینا کی۔ دراصل اب اس جو کارپیٹ جہاں سے مصطفیٰ کا خون پولیس نے DNA کے لیے لیا، وہاں سے ایک خون کا سیمپل الگ ملا ہے،
وہ موسٹ پروبیبلی انجلینا کا ہے، کیونکہ اس کو بھی اسی کمرے میں اس نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا. وہ پہلے زخمی ہوئی تھی، مصطفیٰ کا مرڈر بعد میں ہوا تھا. اس میں ڈیٹ کا تعین نہیں ہو سکتا، ایک دن پرانا وہ پتہ چل جائے. اچھا اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس کے آپ نے فوٹیجز دیکھی ہوں گی گھر کی، سب نے دیکھی ہوں گی، جو ہمارے پاس بھی ریکارڈ کیا ہے ہم نے. تو وہ جو گھر ہے وہ ہر جگہ سے کیمرے سے کورڈ ہے، اور صرف باہر سے نہیں، اس کے ہر کمرے میں کیمرہ لگا ہوا ہے. تو سی سی ٹی وی کا ریکارڈ پولیس کے پاس ہے. تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے یہ ریکارڈ سی سی ٹی وی کا ڈیلیٹ کر دیا ہے، تو ہم اس کو ریٹریو کرا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی یہ بات کیمراز، سی سی ٹی وی کیمراز کی ویڈیوز کہاں گئیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سی سی ٹی وی کیمراز انسٹال تھے. اس کا ریکارڈ پولیس والے یہ بتاتے ہیں کہ جس ٹائم ہم نے ریڈ کیا تو اس نے اپنا ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا، وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ. لیکن ڈیٹا ریٹریو ہو سکتا ہے. سی سی ٹی وی کا ڈیٹا ریٹریو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اگر ہم ڈیفینس کی بات کریں نا کامل، تو وہاں پہ ارد گرد ایریاز میں بھی بہت سارے کیمراز. میں تو اس ارد گرد کو چھوڑے، میں تو اس کمرے کی بتا رہا ہوں جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا، مصطفیٰ کا مرڈر ہوا، وہاں کیمرہ چل رہا تھا. اس کے باہر کیمرہ چل رہا تھا. ارمغان کے موبائل میں اس کو مارتے وقت کی اور مارنے کے بعد کی ویڈیوز موجود ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی قوت تو موجود ہے جو اس کو کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے. مطلب وہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اس کو پہلے پولیس کے ریمانڈ میں نہیں آنے دیا، پھر ریمانڈ سے بچانے کی کوشش کی گئی، اس کے بعد اب یہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ریٹریو کرانے میں جو ہے روکا جا رہا ہے. تو اس طرح کی فیل آ رہی ہے. ورنہ یہ دیکھیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے جو ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان میں 24 گھنٹے کا کام ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ریٹریو ہو جائے. اچھا کامل صاحب، ملزم کے والد آج کل کافی فوٹیجز ان کی ویڈیوز جو ہیں منظر عام پر آ رہی ہیں. کبھی وہ گانے گاتے ہیں، کبھی وہ پولیس اہلکار کو دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی وہ جج کے چیمبر کے باہر جا کے بدماشی کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں میں مظلوم ہوں، کبھی ان کو عدالت کے اندر بھی نہیں گھسنے دیا جاتا. وہ ہیں کون؟ وہ کتنے با اثر ہیں؟ ان کا پیشہ کیا ہے بیسیکلی؟ دیکھیے وہ کراچی سے، میں نے آپ کو بتایا پہلے ان کے اوپر ایف آئی آریں تھیں، اس کے بعد وہ یہاں سے امریکہ سیٹلڈ ہو گئے، اور امریکہ میں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس ہی کال سینٹر یا سافٹ ویئر ہاؤس کے نیکسس میں آ گئے. اور اس کے بعد ایک وہ کسی دور میں کسی یہ سنگنگ کا بینڈ ہوتا تھا، اس سے وابستہ رہے. لیکن وہ ماضی کی کوئی بات ہے. اس کے بعد کیا ان کی کیا ہسٹری ہے کسی کو نہیں پتا. اچھا اب اس طرح میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کو یہ پورٹرے کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہا ہوں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ وہ اپنے بیٹے کی بے گناہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح سے کہ میرا بیٹا غلط ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں نہیں پولیس والوں کے ساتھ میں میرے بیٹے نے صحیح مقابلہ کیا. پھر وہ کبھی کہتے ہیں نہیں مصطفیٰ کو تو صحیح مارا. پھر اس کے بعد اسی بات سے یو ٹرن لے لیتے ہیں. اور اس ساری باتوں کی وجہ کیا ہے، وہ ان ساری باتوں میں آپ نوٹ کیجئے گا، وہ ہر بات کے اینڈ میں اور بیچ میں ایک بات ضرور ریپیٹ کر رہے ہیں، اور وہ بات ہے میں کسی کو 1 پیسہ نہیں دوں گا. یعنی کہ اس کے بیچ میں ان کو بھی پتا ہے کہ پیسہ اتنا زیادہ ہے اور اتنی بلیک منی پڑی ہوئی ہے کہ جس کی لڑائی ہوگی یا ہو سکتی ہے. تو یہ بیسکلی پیسے کو سیکیور کر رہے ہیں. یہ بیٹے کو بھی کامل ایک چیز بتائیں، جو 3 سے 4 گھنٹے جو پولیس سے مقابلہ ہوتا رہا، اس دوران وہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کرتا رہا. دیکھیں اور دوسرا یہ اس کے پاس جو ویپنز گھر میں ملے اتنی بڑی تعداد میں، اتنے مہنگے جدید اسلحہ. اچھا اب یہ کیسے جمع ہوتا رہا؟ اس میں صدف ایسا ہے کہ یہ بالکل بڑی الارمنگ بات ہے کہ ایک 23 سال کا لڑکا، اچھا شوق کے لیے لوگ اسلحہ عمومی طور پر نوجوان لے لیتے ہیں، 1 پسٹل، 1 SMG، 2 اتنی بڑی تعداد کے اندر اسلحہ، اور وہ بھی ایسا اسلحہ جو پاکستان کی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. یعنی کہ اس نے ڈارک ویب سے خریدا، اور مجھے نہیں لگتا یہ ویپن جو ہے لائسنس یافتہ نکلے گا. کیونکہ اب ایک چیز ڈیلیور کیسے ہو گیا؟ دیکھیں جو بندہ خود غیر قانونی کام کر رہا ہے، منشیات کے کام سے وابستہ ہے، تو اس نے آپ ایک بات بتائیں نا، جس نے بلوچستان لے جا کے ڈیڈ باڈی جلائی، تو اس کے پاس کتنے راستے ہوں گے؟ ہی از جسٹ اے سنگل پرسن ہو ہز بین ڈوئنگ آل دیٹ، یا ان کا پورا ایک گروپ ہے، چین ہے پوری؟ دیکھیں ارمغان تو ان سیلف خود ہے، لیکن اب یہ جو ڈیفینس کے لڑکے ہیں نا، یہ آپس میں اس کے دوست ہیں اور بہت سارے دوست ہیں، اور یہ سارے جو ہیں آپس میں لنکڈ ہیں نشے کی وجہ سے. کیونکہ سب ایک ہی بات کے اوپر آ کے جو جڑتے ہیں وہ ہے نشہ. ان سب کو جتنے بھی یہ ڈیفینس کے لڑکے ہیں، ارمغان کے جتنے بھی دوست ہیں، اچھا پہلی بات تو ارمغان کے جو سلیکٹڈ دوست ہیں وہی اس کو نام سے جانتے تھے اور نام سے جانتے ہیں. باقی اس کے ملازم سے لے کے جو باہر باس کے نام سے جانتے ہیں. اس کو یہ اپنا نام بھی کسی کو نہیں بتاتا تھا، تو اس نے اپنی شناخت بھی چھپائی ہوئی تھی. اچھا اب یہ ایسا کریکٹر ہے جس کے بارے میں ہر بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر یہ ایک 23 سال کا لڑکا ملینز اور بلینز میں کیسے چلا گیا. ٹھیک ہے، اور اصل میں تو پیسے کی لڑائی بھی دکھ رہی ہے. ایک طرف ایک وہ نوجوان ہے جس نے مرڈر کیا، ایک طرف وہ نوجوان ہے جس کے پاس ویپن ہے، ایک وہ نوجوان ہے جو پورے سسٹم سے لڑ رہا ہے. مطلب اس نے آپ یہ کہہ لیجیے کہ مرڈر کے کیس میں، اب یہ کیس کہاں جا رہا ہے؟ ان 2 لڑکیوں کے نام آئے تھے، ان کا کیا رول ہے؟ ایک کا تو سامنے آ گیا، باقی
رول تو ان کا ایسے اس مرڈر میں تو وابستہ کی کوئی نہیں ہے. وجوہات ان کی وجہ سے ہو سکتی ہیں یا ان کی بنیاد پہ لڑائی ہو سکتی ہے, لیکن وہ مرڈر میں تو انوالو نہیں ہے. آپ کو لیگلی کہاں جاتا ہوا دکھ رہا ہے؟ دیکھیے وہ اگر وٹنس بن جائے, انجلینا اگر وٹنس بن جائے یا مارشا کسی بات میں اس کے اوپر وٹنس بن جائے یا کسی بھی طرح کی, کیونکہ پولیس کے پاس وٹنس کی بڑی کمی ہوتی ہے, تو اگر وہ وٹنس بن جائے تو شاید اس میں کچھ چیزیں مل جائیں گی. اگر میں آپ کو جیسے کہہ رہا ہوں کہ اگر انجلینا کے موبائل میں وہ ویڈیو ہے, اگر پولیس کو سامنے آ کے دینا چاہے یا نہ بھی سامنے آ کے دینا چاہے تو کہیں سے بھی وہ جو ڈگی میں لاش ملی, وہ جو خون کے دھبے ملے, وہ کافی نہیں ہوں گے ایز ایویڈنس؟ دیکھیے اس کے علاوہ بھی ایویڈنسز چاہیے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں عدالتوں میں سی سی ٹی وی فوٹیج کو ایویڈنس کے طور کے اوپر اب تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے لیکن مانا نہیں جاتا. وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی فزیکل ایویڈنس جو ہے نا, یعنی کہ آپ نے گواہ کون تھا, کس نے دیکھا, حالات و واقعات کیا ہوا ہے. جیسے شراز ہے, اب شراز اس کے خلاف اگر عدالت میں کنفیس کر لیتا ہے تو شراز جو ہے 109 میں ملزم ہو جائے گا, مین ایکیوز جو ہے ارمغان ہو جائے گا, لیکن عمومی طور کے اوپر ایسا ہوتا نہیں. اچھا اب آپ پاکستان کی تاریخ میں بڑے کیسز دیکھ لیجیے, چاہے وہ شاہ رخ جتوئی والا کیس ہو یا اس سے ریلیٹڈ ہو, اینڈ میں جا کے ان کی صلح ہونی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں یہ چانسز ہیں کہ صلح بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے مرڈر کیس میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے جا کے صلح ہو جائے گی. تو یہ جو اتنے منشیات, دیگر مقدمات, بھاری ہتھیار, جدید سب, دیکھیں کچھ ویپن تو ایسے ہوں گے جن کے وہ لائسنس پروڈیوس کر دیں گے اور وہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ لائسنس یافتہ ویپن ہے. جو ایک دو رہ جائیں گے, پاکستان میں لاتعداد روزانہ غیر قانونی اسلحے کے مقدمات ہوتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. جی بالکل, مطلب سرکار کے جو 2 FIR ہوں گی نا وہ تھوڑی سی اس کو ڈسٹرب کریں گی, لیکن وہ بھی آگے جا کے سیٹل ہو جائیں گی. ایک پولیس مقابلے کی اور ایک ویپن کی, لیکن ویپن والی تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں ہمارے یہاں. باقی رہ گئی پولیس مقابلے کی, اس میں بھی پولیس ظاہر ہے ابھی سے آپ حالات دیکھ لیں جو کورٹ میں ہو رہے ہیں. تو باقی جو مرڈر کیس ہے الٹیمیٹلی ایسا لگتا ہے, اب یہ تو ان کے پیرنٹس فیصلہ کریں گے, کیونکہ مرڈر کا کیس کا تو ان کے پیرنٹس نے لڑنا ہے کیس نا. اگر وہ لڑیں گے تو سزا ہو جائے گی, نہیں لڑیں گے تو یہ صلح ہو جائے گی. کل قبر کشائی بھی ہے. جی کل قبر کشائی ہے اس کی, اور قبر کشائی میں نکال کے پھر وہ دوبارہ سے DNA ہوگا. اچھا یہ جو بلوچستان والی FIR ہے, یہ بلوچستان والی FIR یہاں شفٹ ہو جائے گی, کراچی آ جائے گی, یعنی کہ ایک ہی FIR ہو جائے گی, کیونکہ انسیڈنٹ ایک ہی ہے. تو یہ 2 FIR نہیں رہیں گی. اس سے حوالے سے بھی لوگ بہت زیادہ سوال کر رہے تھے کہ جی بلوچستان والی FIR کا کیا ہوگا. تو بلوچستان میں جو ڈیڈ باڈی ملی یا لاش ملی, وہ بلوچستان حکومت جو ہے وہ سندھ کو ٹرانسفر کر دے گی, کیونکہ انسیڈنٹ یہاں کا ہے, ایک مرڈر ہے تو ایک ہی FIR ہوگی. اسے قبر کشائی کر کے جو DNA لیں گے وہ اس کو اسی سے میچ کریں گے جو ہمیں ملزم کے گھر میں DNA ملا. نہیں دیکھیے, قبر سے جو ڈیڈ باڈی کل لیں گے, قبر کشائی ہوگی, اس کا DNA پہلے اس کی والدہ سے میچ کریں گے. پہلے یہ تصدیق کی جائے گی کہ جس باڈی کو مصطفیٰ کی باڈی مانا جا رہا ہے تو وہ مصطفیٰ کی باڈی ہے یا نہیں ہے, کیونکہ دیکھیے وہ ناقابل شناخت ہے, اس کی تو شناخت ہی نہیں ہے, گاڑی کی بھی نام و نشان مٹا ہوا ہے اور یہ بھی مٹا ہوا ہے. اب اس میں جو ہے ویری فرسٹ ڈے سے لے کے آج دن تک, ابھی تک جس وقت تک ہم بیٹھے ہوئے ہم نے ہر پہلو پہ بات کر لی, لیکن اب یہ کہ مصطفیٰ کی ڈیڈ باڈی ہے یا نہیں ہے, اس کے لیے کل جب قبر کشائی ہوگی اس کے DNA کے سیمپلنگ ہوگی اور وہ ان کی والدہ سے یا فادر سے میچ کیا جائے گا. اچھا پولیس کے پاس آلریڈی ان کی والدہ کا بھی DNA ہے اور مصطفیٰ کا جو خون سے میچ ہوا DNA وہ بھی موجود ہے, تو بس اس باڈی کے جو میڈیکل ٹیم ہے وہ DNA میچ کرے. چلیں, تھینک یو سو مچ کامل, آپ آئے اور آپ نے اتنی ڈیٹیل میں ہم اس کیس کے حوالے سے بتایا کہ کیا ہو رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, بہت کچھ ابھی اس کیس میں ہونا باقی ہے. چھوٹا سا بریک ہے, واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین, اور ہم بات کر رہے ہیں ایک اہم ایشو پہ, اور وہ ہے دل کی صحت کے حوالے سے. اور آج کل بہت ساری کہتے ہیں نا لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا, جب اس سچویشن میں وہ آ جاتے ہیں, دل کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے, تو ہی وہ اس کی جا کے علاج کرواتے ہیں. لیکن کچھ ایسے انڈیکیشنز ہوتے ہیں جو آلریڈی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں, کچھ سٹیٹس ہمارے سامنے وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہا ہی جاتا تھا بڑی عمر کے لوگوں کو یہ بیماریاں ہوتی ہیں, لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں نوجوانوں میں بھی کافی زیادہ یہ بیماری ہو رہی ہے. سو NICVD کے مطابق 2024 میں 1700 سے زائد بڑی عمر کے افراد, جبکہ 1450 سے زائد کم عمر افراد میں اوپن ہارٹ سرجری کی گئی ہے. لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے ہارٹ اٹیک کے بعد اینجیوپلاسٹی کے لیے ابتدائی جو 90 منٹ ہوتے ہیں
وہ کتنے امپورٹنٹ ہے اور کیا لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے بھی کہ نہیں. طبی ماہرین کہتے ہیں ہارٹ اٹیک کے بعد اگر 90 منٹ میں دل کی شریان کی رکاوٹ کو دور نہ کیا جائے تو شدید نقصان پہنچتا ہے دل کو. اور ہارٹ اٹیک کی صورت میں سندھ میں NICVD وہ واحد سرکاری ادارہ ہے جہاں مریض کا پہنچنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر ہم نجی اداروں کی بات کریں تو وہاں جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, تو وہاں خرچہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ تک ہو جاتا ہے. گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت ماہر امراض کا ڈاکٹر انعام دانش صاحب. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس. سر, ہارٹ اٹیک کے بعد ابتدائی 90 منٹ جو ہوتے ہیں وہ کیوں اتنے اہم ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جس وقت ہارٹ کی بلڈ سپلائی بند ہوتی ہے, کوئی بھی آرٹری جب اسٹاپ ہوتی ہے تو بلڈ اسٹاپ بند ہو جاتا ہے. تو ہارٹ کی بلڈ سپلائی بند ہونے کے بعد ہارٹ کے ڈیمیج ہونے کا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تقریباً 30 منٹ کے بعد ہارٹ ڈیمیج ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. پھر بھی یہ کہ 1 گھنٹہ جو پہلا 1 گھنٹہ ہوتا ہے اسے گولڈن آور کہتے ہیں. اس 1 گھنٹے کے اندر اگر آپ ہارٹ اٹیک کو روک سکتے ہیں, یعنی کہ ریورٹ کر سکتے ہیں, جو آرٹری بلاک ہو گئی ہے اسے کھول دیں اگر, تو ہارٹ ڈیمیج ہونے سے بچ جاتا ہے. یہ پہلا 1 گھنٹہ ہے جس میں گولڈن آور بھی ہے کہ آپ ہارٹ بالکل نارمل ہو جائے گا, ایسے ہی ہو جائے گا جیسے اٹیک سے پہلے. اور وہ پہلے ہی 1 گھنٹہ ہوتا ہے جس کے اندر کمپلیکیشن بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں. ڈیتھ بھی پہلے 1 گھنٹے کے بعد ہی ہوتی ہے. شوق بھی دینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, یعنی کہ یہ تمام کمپلیکیشن زیادہ تر پہلے 1 گھنٹے میں ہوتی ہیں. تو اگر 1 سے 90 منٹ کا ٹائم اس لیے رکھا گیا کہ کوشش تو یہ کریں کہ ارلیسٹ پاسبل ہو, لیکن 1 گھنٹے کے اندر اگر آرٹری کھل جاتی ہے تو ہارٹ ڈیمیج ہونے سے بچ جاتا ہے, اٹیک کا نقصان نہیں ہوتا ہے. 90 منٹ یہ ڈور ٹو بیلون ٹائم ہے کہ پیشنٹ ہاسپٹل پہنچ گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی یا ہو رہی ود ان 90 منٹ وہ ہونی چاہیے. لیکن کوشش یہ کریں کہ ارلیسٹ پہلے 1 گھنٹے میں یہ ہو جائے, ایز ارلی ایز پاسبل. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا, ہمارے یہاں لوگوں کو تھوڑا سا ہم بھی سمجھنا چاہتے ہیں, ظاہر ہے بڑی میڈیکل ٹرمز ہوتی ہیں, لوگ یوز کرتے ہیں جی میجر ہارٹ پرابلم اور مائنر ہارٹ اٹیک, میجر ہارٹ اٹیک, کارڈیک اریسٹ. واٹ از دا ڈفرینس؟ دیکھیے, جب چیسٹ پین کے ساتھ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ایک تو تقریباً 40% جو چیسٹ پین کے لوگ آتے ہیں اس میں 40% ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ ہوتے ہیں. اتنی زیادہ یعنی کہ کافی. اب ہارٹ اٹیک 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک میجر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, ایک مائنر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. یہ ہم پبلک کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میجر ہارٹ اٹیک وہ ہے جس میں آرٹری 100% بند ہو جاتی ہے اور آپ کو 1-1.5 گھنٹے کے اندر اس کو فوراً کھولنا ہے, ارجنٹ اینجیوگرافی کر کے اینجیوپلاسٹی کرنی ہے ورنہ ہارٹ ڈیمیج ہو جائے گا. اس کو ہم میجر اٹیک کہتے ہیں. مائنر اٹیک وہ ہوتا ہے, یہ سب ECG کی بیس پہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مائنر وہ ہوتا ہے جس کے اندر 24 آورس 48 آورس کا ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ 24 یا 48 گھنٹے کے بعد بھی اینجیوگرافی کر کے اینجیوپلاسٹی کر سکتے ہیں. مائنر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مائنر ڈیزیز ہے. لوگ سمجھتے ہیں بھائی ہمیں تو مائنر سے اٹیک ہوا ہے. مائنر سے اٹیک مائنر ڈیزیز نہیں ہے. مائنر کا مطلب ہے صرف آپ کو ٹائم مل گیا 24-48 گھنٹے کا. جب ہم مائنر اٹیک کی بھی اینجیوگرافی کرتے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں بائی پاس نکل کے آ جائے. سچویشن اتنی ہی سیریس ہے بٹ آپ ٹائم بائی کرتے ہیں کہ آپ. اور سر یہ جو اینجیوپلاسٹی ہے یہ آج کل کن کن سرکاری اسپتالوں میں؟ اچھا ایک چیز, سوری میں آپ لوگوں کو انٹرپٹ کروں گی, آپ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ہم اسے کنٹینیو کریں گے, امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت سارے سوالات ہیں, لیکن ہمیں ہیڈنس بریک لینا ہے. تو بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. بریک کے بعد اسٹے ود اس. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. میں ہوں سائم خان اور میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار, اور امید کرتے ہیں آپ کے دن کا آغاز بہت خوشگوار ہو گیا ہوگا ہمارا پروگرام دیکھ کے, اور مزید خوشگوار ہونے کا سلسلہ ابھی جاری ہے. اور یہ تو بھائی آپ کا ہمارا ساتھ روزانہ ہوتا ہے, تو ہم آپ کو روزانہ یاد دلاتے ہیں لائیو دیکھا کریں ہمیں. نہیں اگر آپ مس کر دیتے ہیں پھر بھی چلیں, مصروف ہیں, نہیں اٹھے صبح, تو آپ شام 4 بجے ہمیں ریپیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پیج ہے ہمارا, ایکس ایپ پر بھی ہم موجود ہے, یوٹیوب پر بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اسکرول بیک کر کے. سو ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا دل کی صحت کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے میجر ہارٹ اٹیک, مائنر ہارٹ اٹیک, اس کا ڈفرینس آپ ہمیں سمجھا رہے تھے. لوگ سمجھتے ہیں مائنر ہے تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. مائنر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں, آپ کو ٹائم مل گیا ہے. میجر کا مطلب ہے 1 سے 1.5 گھنٹے میں آپ کو ارجنٹلی اینجیوپلاسٹی کرنی ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے اینجیوپلاسٹی کا آپ سے ذکر کرا تھا کہ اینجیوپلاسٹی پاکستان میں کن کن سرکاری ہسپتال میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, کراچی میں تو NICVD ایک ادارہ ہے جہاں پہ فری اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو انشورنس پے کرتی ہے یا گورنمنٹ ارینج کرتی ہے. ہمارے یہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں. اب اگر یہ دیکھیں کہ نارتھ کراچی سے کوئی آدمی چلتا ہے
और NICVD जितनी रश की जगह पे पहुंचते हैं, तो वो टाइम गोल्डन पीरियड जो 1 आवर है वो गुजर चुका होता है, फिर उसकी एंजियोप्लास्टी हो तो जाती है मगर उसको वो फ़ायदा नहीं होता, वो गोल्डन टाइम तो निकल गोल्डन टाइम है। तो बेहतर ये है कि या तो गवर्नमेंट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी हो सकती है, या फिर आप हेल्थ कार्ड दें। बाकी तीनों सूबों में हेल्थ कार्ड है, पेशेंट हर आदमी के पास हेल्थ कार्ड है, वो अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके अपने एंजियोप्लास्टी करा लेते हैं। लेकिन कराची में ख़ास तौर पे कि आप NIC प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो जो ही लोग हॉस्पिटल नियरेस्ट जाते हैं, जब मालूम होता है कि हार्ट अटैक है और वो इतने प्राइस इनको लगते हैं, इतने चार्जेस लगेंगे, तो वो कहते हैं नहीं भी हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम NICVD मूव करेंगे। तो NICVD मूव करने में रास्ते में इतना टाइम लग जाता है कि वो गोल्डन आवर जो है वो गुजर चुका होता है, तो फिर एंजियोप्लास्टी होती है मगर उसका वो फ़ायदा नहीं होता। आपने एक टर्म यूज़ की थी डोर टू बलून, ये कितना इम्पोर्टेंट है टाइम? डोर टू बलून का जो टाइम है वो 90 मिनट स्टैंडर्ड एक रखा गया है। वो ये है कि हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब पेशेंट की ECG हो जाती है और ये कंफर्म हो जाए कि अटैक हो गया, उसके बाद एंजियोप्लास्टी जो करते हैं, जो बलून से आर्टरी टोटल ब्लॉक है उसको खोल देते हैं, तो उसके ड्यूरेशन कितना है, यानी कि आपने जो प्रोसीजर ड्यूरेशन है वो कितना रखा है। तो हॉस्पिटल 90 मिनट से कम टाइम के अंदर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके पास पेशेंट आ गया तो आपने 90 मिनट से पहले उसकी एंजियोप्लास्टी करनी है। और डॉक्टर साहब एक आम आदमी जो सिचुएशन से गुजरता है, उसके घर में अगर कोई किसी को ऐसी हिस्ट्री नहीं, फर्स्ट टाइम वो फेस कर रहा है, हार्ट अटैक की सूरत है या स्ट्रोक की सूरत है, उनको आइडिया नहीं होता उन्हें किस हॉस्पिटल जाना है। वो एक आम हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं, फिर वहाँ से उन्हें दूसरी जगह रेफ़र किया जाता है। तो ये जानना कितना ज़रूरी है और कहाँ जाना चाहिए इस सूरत? एक तो ये है कि पहले से मालूम होना चाहिए कि जिन लोगों को रिस्क फैक्टर है, यानी कि जिन्हें डायबिटीज़ है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग करते हैं, कोलेस्ट्रॉल है या फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि कभी भी अगर अनयूजुअल फीलिंग होती है, अनयूजुअल फीलिंग, कभी चेस्ट पेन होता है, ज़रूरी नहीं है कि चेस्ट पेन हो, कभी सिर्फ सांस फूलना शुरू हो जाता है, सब सिर्फ पैल्पिटेशन होती है, तो ये सारी अलामात हैं। तो वो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि कार्डियक हॉस्पिटल जाएं, कि जो नियरेस्ट कार्डियक हॉस्पिटल है वहाँ जाएं, और बेहतर ये कि उस जगह जाएं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की फैसिलिटी अवेलेबल हो। अच्छा, और हार्ट बीट की तेज़ होना भी अलामात है हार्ट अटैक आने की? कभी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, कभी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, तो इसमें भी डिफरेंट है। कभी कभी इतनी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है कि हमें शॉक देना पड़ जाता है, और कभी हार्ट बीट इतनी स्लो हो जाती है कि हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है, बैटरी लगानी पड़ती है। तो अच्छा, इसकी कोई इब्तदाई तिब्बी इमदाद मतलब नहीं है? मतलब हमें पता है ज़ाहिर है हॉस्पिटल ले जाना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इट शुड बी द प्रायोरिटी, लेकिन मीनवाइल पेशेंट को किस तरह हम कोई एड दे सकते हैं, कुछ उसकी हेल्प कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सिर्फ ये है कि एक तो उसको कंफर्टेबल कर दें कि वो अगर खड़ा है तो बैठ जाए, क्योंकि किसी वक्त भी चक्कर आ सकते हैं, बेहोश हो सकता है, कोई चोट ना लग जाए गिरने से। दूसरे जो हम कर सकते हैं कि डिस्प्रिन लेके एस्प्रिन जो है वो च्यू कर लें, बस ये हम यहाँ तक कर सकते हैं। उसके बाद फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचें। डिस्प्रिन से क्या होगा? एस्प्रिन अगर मुंह में रखेंगे तो मुंह के जो ब्लड सप्लाई है उसके थ्रू फ़ौरन ब्लड में शामिल हो जाएगी, तो जो क्लॉट बना है चांसेस हैं कि कुछ क्लॉट डिज़ोल्व हो जाए और ब्लड सप्लाई दोबारा स्टार्ट हो जाए, तो अटैक के ख़त्म होने के चांसेस हैं अगर सिर्फ डिस्प्रिन चबाने से। पीने से, निगलने से तो टाइम लगता है, मुंह में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है डिस्प्रिन। अच्छा सर, निजी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी पे कितने अखराजात आते हैं? अमूमन 5 से 7 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो जो ही लोग लेकर आते हैं, जो अफोर्ड करते हैं वो तो कहते हैं ठीक है आप कर लें, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो कहते हैं कि हम फिर NICVD मूव करेंगे। तो यही होता है कि पहले फर्स्ट एड उनको देते हैं, मगर टाइम ज़ाया होता है, NICVD रश बहुत ज़्यादा है, और सदर का रास्ता भी है, बीच में बहुत गुंजानाबाद एरिया है, तो वहाँ तक कुछ लोग सरकारी हॉस्पिटल का रुख करते हैं, वहाँ पे भी आपको लगता है कि वो ट्रीटमेंट में काफ़ी टाइम लग जाता है बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे इतना बर्डन है, रश बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, इस वजह से। और डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे बताइएगा, हम जो शुरू में बात कर रहे थे कि हमें शुरू में ये कॉन्सेप्ट था कि ये बड़ी उम्र की बीमारियाँ होती हैं, विद एज लोगों को ये डेवलप होती हैं, अब बहुत यंग लोगों में हम देखते हैं कार्डियक अरेस्ट, जान चली गई, ये क्यों हो रहा है? अभी भी बाहर ये 60 प्लस लोगों में ही होती है, 70-80s के अंदर ही होती है, लेकिन हमारे यहाँ अर्ली हो रही है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, हम बिल्कुल वॉक नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ में पाकिस्तान का तकरीबन पहला या दूसरा नंबर है दुनिया के अंदर, तीसरा। इतनी ज़्यादा डायबिटीज़ जो है वो पाकिस्तान में, इजिप्ट के बाद पाकिस्तान का नंबर आता है कि जिसमें डायबिटीज़ है।
तो मेन रीज़न जो है ओबेसिटी है, ओवरवेट है, डायबिटीज़ है, वॉक ना करना है, इन सब चीज़ों से कोलेस्ट्रॉल हाई होता है और कोलेस्ट्रॉल हाई होने से यंग एज के अंदर हार्ट अटैक होता है। सेकंड चीज़ जो है वो स्मोकिंग है और थर्ड फैमिली हिस्ट्री है। यानी कि लाइफस्टाइल को चेंज करना, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, चाहे आप सिर्फ वॉक ही कर लें, वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसी चीज़ें जो तेल में डूबी हुई, अब तो सीज़न आ रहा है रमज़ान का जिसमें पकौड़े भी खाए जाएंगे, तो प्लीज़ उससे इज्तनाब कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर इनामुल्लाह हमारे साथ थे। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए रमज़ान जो है वो इंडल्जेंस का महीना नहीं है, उसमें खाना पीना कोई एक आप कहते हैं ना नए नए खाने बनते हैं, उसका महीना नहीं है। रमज़ान महीना है सेल्फ कंट्रोल का। तो ना सिर्फ आपने रोजे रख के इबादत करनी है, खाने पीने से इज्तनाब करना है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत बेहतर है। स्पिरिचुअली और फिजिकली अपने आप को क्लेंस करें एंड अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वरना फिर इस तरह के जो है नताइज होते हैं। मुझे उस शख्स का नाम बताएं, मैं जानना चाहती हूँ उस शख्स की हिस्ट्री जिसने ये पकौड़ों का रिवाज जो है आम किया है रमज़ान के दिनों में। क्यों हम पकौड़े खाते हैं, उसको हमने लाजमी जुज़ बना दिया है कि इफ्तार होनी है तो पकौड़े समोसे होंगे तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मीठा शरबत भी होता है। मुझे उसका नाम ढूंढ के बताएं, कौन है वो? मैं गूगल करता हूँ अभी। गूगल करें आप, बिल्कुल। अच्छा जी, एक अपडेट ऐड कर लेते हैं प्रोग्राम के अंदर। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मैरी टाइम इजलास में चेयरमैन कमेटी फैसल वाउडा करप्शन स्कैंडल सामने ले आए हैं और इंकशाफ किया है कि KPT की 40 अरब की सरकारी कीमत की ज़मीन 5 अरब में दी गई है। 40 अरब की का रकबा 5 अरब में दिया गया है। फैसल वाउडा ने कहा है कि कराची पोर्ट की 500 एकड़ अराजी की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से ज़ायद है। KPT में ज़मीन के अलॉटमेंट में मेगा स्कैंडल है, सौदे फौरी रोके जाएं। और उन्होंने मजीद कहा कि KPT ज़मीन की अलॉटमेंट SIFC की मुशावरत से करेंगे। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए फैसल वाउडा ने कहा है कि ज़मीनी अलॉटमेंट में वफाकी वज़ीर का कोई ताल्लुक नहीं है, उनके बस से बाहर है। मैरी टाइम की वजारत पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा कर्जा ख़त्म कर सकती है। जो ज़मीन बेची जा रही है उसको फ्रीज़ करना चाहिए। मजीद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 8 से 10 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन को 10 लाख रुपए एकड़ में दे दिया, वो भी डेफर्ड पेमेंट में, उधार में। 3-4 साल और 10 साल से कहानी चल रही। सारी लैंड क्लीन है, उसकी बाइफर्केशन कीमत एक हमें लिस्ट देंगे, जिस पे केसेस हैं वो केसेस हम खत्म करवाएंगे, वो एक लिस्ट बनेगी। एक जिस पे कब्जा है वो कब्जा खाली होगा और फिर ये सारा लैंड बैंक हम पूरा कर SIFC को दे देंगे। 6000 गज की एक लैंड है जो PNSC की बिल्डिंग के बराबर में है कराची में। एक आइडियल प्रॉपर्टी है 7 स्टार होटल के लिए। मैंने यही प्रपोज किया उसको भी फ्रीज करें, SIFC को दे दें। वो भी बिलियंस का प्रोजेक्ट है। जब डॉक्यूमेंट टैली होंगे तो मैं फिर डॉक्यूमेंट सामने रखूंगा ना। मेरी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट नहीं होती। हमने डायरेक्टिव दिया है, सजेशन नहीं दिया। सारी लैंड ट्रांजैक्शन फ्रोजन। आज के बाद कोई भी लैंड ट्रांजैक्शन अगर होगी इंटरनेशनली होगी, डॉलर्स में होगी, ये वजारत जो है आपका पूरा लोन पे ऑफ कर सकती है पाकिस्तान का। इसमें इतना दमखम है। अच्छा जी, फैसल वाडा साहब तो ये कह रहे हैं, लेकिन आपको बताएं कि वजीर बहरी उमूर कैसर शेख अराजी अलॉटमेंट से लाइल निकले। वो कहते हैं जनाब KPT की अराजी की 60 अरब रुपए की मुंतकली की गई, 2-3 रोज तक तहकीक हो जाएंगी, उसके बाद मैं मौक़िफ़ दूंगा। तो हम उन्हीं की ज़बानी सुन रहे थे। मैंने तो कहा है वहाँ पे कमेटी में ही कहा है ना कि मेरी नॉलेज में नहीं है, पहली बार हमने भी सुना है, तो ये इसकी पूरी चेक करते हैं कि क्या मामला है। उन्होंने तो कह दिया कि आपके इल्म में, उन्होंने वैसे वाज़ह कर दिया था चेयरमैन ने। नहीं, क्योंकि बोर्ड में भी नहीं आया, वो तो एडिशनल सेक्रेटरी साहब तो कह रहे हैं कि उनके नॉलेज में भी नहीं, बोर्ड में नहीं आया, तो चेक कर लेते हैं। आप मुतमईन रहे, 1-2 दिन में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दें। तो चलें जी, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर दिनेश कुमार। दिनेश, बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। आपसे सवाल ये है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए मैरी टाइम इजलास होता है और कराची KPT की जो ज़मीन है अलॉटमेंट में, उसका जो अलॉटमेंट हुआ है, मेगा स्कैंडल, करप्शन का स्कैंडल सामने आता है। क्या डिटेल्स हैं इसकी, आपके इल्म में क्या है? पोर्ट कासिम की ये ज़मीन थी और सदफ में करेक्शन करूं जी, तो यहाँ पर ये हुआ कि जब हम कमेटी में बैठे हुए थे तो अचानक फैसल वावडा साहब ने ये इंकशाफ किया कि 500 एकड़ ज़मीन है जो पोर्ट कासिम की है, वो 1 मिलियन रुपीस पर एकड़ अलॉट की गई है, 500 एकड़। तो इस हिसाब से 50 करोड़ रुपए बनते हैं और वो जो वहाँ पर जो ऑफिशियल रेट है वो है 4 करोड़ रुपए पर एकड़। तो इस हिसाब से 20 अरब की वो ज़मीन बनती थी जो कि 50 करोड़ में अलॉट की गई है। तो ये हमारे लिए भी तशवीशनाक थी क्योंकि हमारे इल्म में भी नहीं था। एज ए मेंबर मेरे लिए भी ये शॉकिंग न्यूज़ थी
اچھا اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ 200 ایکڑ اور بھی زمین ہے جو اسی طرح سے جو کم قیمت پر الاٹ کی گئی ہے. تو ہمیں بہت حیرانی ہوئی. تو اس موقع پر سیکٹری میری ٹائم افیئرز اور منسٹر میری ٹائم افیئرز نے اس چیز سے بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم نہیں. اور ایون یہاں پر بورڈ کے ممبر جو چیئرمین پورٹ قاسم بیٹھے ہوئے تھے جو لیڈ کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ چونکہ مجھے آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے ہیں اور مجھے میرے علم میں بھی یہ نہیں ہے. اور ایک ممبر تھے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب جو میری ٹائم افیئرز کے ایڈیشنل سیکرٹری ہے, وہ بورڈ کے ممبر ہے. تو ان سے جب ہم نے استفسار کیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے علم میں نہیں ہے. تو لہذا پھر کمیٹی کی کارروائی اس طرح سے ہوئی کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ کے علم میں اب نہیں ہے تو آپ منڈے یا ٹیوزڈے تک ہمیں تمام تفصیلات دیں کہ کتنی لینڈ پورٹ قاسم کے پاس ہے اور کن کن کو الاٹ ہوئے, کن پر لیٹیگیشن ہے اور کہاں پر قبضے ہیں, تاکہ پھر ہمیں پتہ پڑ جائے گا کہ کون سی زمین کن کو اور کس قیمت پر الاٹ کی گئی ہے. بہرحال یہ بہت بڑا, اگر یہ جو سچ ثابت ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا اسکینڈل ہوگا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں 4 سال سے اس کمیٹی کا ممبر ہوں اور مجھے بھی پتہ نہیں پڑ سکا ہے. کس ٹائم پیریڈ میں ہوا ہے یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی اب دیکھیں وہ جو چیئرمین پورٹ قاسم تھے وہ کہہ رہے تھے کہ 2 ماہ ہوئے, 2 ماہ کے اندر تو کوئی نہیں ہوا. البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پچھلے 2 سالوں کے درمیان ہوا ہے, تو اب یہ معلوم نہیں. اور بعد ازاں تھوڑا سا جو مجھے شک گزرا, کیونکہ اتنی بڑی اگر زمین کی الاٹمنٹ کوئی کسی قانونی کارروائی کے بغیر, میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں کہ اس طرح سے کوئی آفیسران بہت ہی بہادر ہوں کہ جو 4 کروڑ کی زمین, 4 کروڑ تو جو کے پی ٹی کا آفیشیل کے پی ٹی کی جانب پورٹ قاسم کی جانب سے آفیشیل ویلیو ہے, ویسے مارکیٹ ویلیو 8 کروڑ پر ایکڑ ہے. تو اس حساب سے یہ 40 ارب کی زمین 50 کروڑ میں کس طرح دی گئی, یہ میرے لیے ہضم کرنا بہت مشکل ہے. بہرحال ہمیں جو ہے نا منڈے تک یہ ساری جو جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ہمیں ملیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا. ورنہ اور اس موقع پر فیصل وابڈا صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میرے پاس پروفز ہیں. تو کمیٹی نے کہا کہ جی دیکھیں آپ اگر اس طرح کی بات ہے تو پروفز کمیٹی کے سامنے پیش کریں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تفصیلات آ جائے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اگر انہوں نے کوئی چھپائی تو میں کمیٹی کے ساتھ تمام تفصیلات شیئر کروں گا. اچھا دنیش, وزیر بحری امور کیسر شیخ کا اسکینڈل سے متعلق کیا بیان ہے؟ وہ تو کہتے ہیں مجھے علم نہیں تھا اسکینڈل کا. جی بالکل, کیسر شیخ صاحب نے وہاں پر واضح طور پر کہا اور ان کی جو باڈی لینگویج سے یا ان کے جو لب و لہجے سے لگ رہا تھا کہ انہیں بالکل اس چیز کی بالکل انفارمیشن نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز سچ ہے تو مجھے افسوس ہوگا کہ منسٹر صاحب کو اس محکمے میں رہتے ہوئے یہ اگر خبر نہ ہو. مگر ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ کوئی 100% شور شاٹ ہے. یہ تب بھی ہمیں پتہ پڑے گا کہ نیکسٹ میٹنگ ہوگی ہماری, یا ہمیں ڈاکومنٹ جو وہاں ڈپارٹمنٹ نے ایک پرومس کیا ہے کہ منڈے تک پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد ہی ہم کہنے کے قابل ہوں گے کہ واقعی یہ اسکینڈل ہوا ہے یا صرف ہوائی باتیں ہیں. اچھا, اور ظاہر ہے یہاں پر اس اجلاس میں یہ ایشو بھی نہیں زیر غور آیا, بلکہ جو کے پی ٹی میں مراد تنخواہ انتظامی معاملات ہیں اس حوالے سے بھی کچھ باتیں کی گئی ہیں. تو وہ مطلب تسلی بخش ہیں یا اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں بہت کچھ امپروومنٹ کی گنجائش ہے؟ ہاں جی, یہ پوائنٹ میں نہیں اٹھایا تھا کے پی ٹی میں ملازمین کی تنخواہوں کے حوالے سے. میں یہاں پر آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں. جب ہم نے ان سے تنخواہوں کے حوالے سے میں پچھلی میٹنگ میں نے جب فیصل وابڈا صاحب چیئرمین نہیں تھے تو میں نے ان سے تفصیلات منگائی تھی. کراچی پورٹ ٹرسٹ میں آپ کو ایک معمولی مثال دیتا ہوں. آفیسران کی تنخواہیں تو آپ سوچ لیں, ایک ڈرائیور کی تنخواہ 3 لاکھ روپے پر منتھ, 3 لاکھ روپے ایک ڈرائیور کی تنخواہ جی. اور ہم ایز اے سینیٹرز ہماری تنخواہ 1,60,000. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا کہ جی یہ ڈرائیور, تو وہاں پر مزاحیہ انداز میں پرویز رشید صاحب نے کہا کہ جی پھر تو ہم سے وہ ڈرائیور اچھے ہوئے. تو اس حوالے سے آپ یقین جانیں, اور ایک کہ 80 کروڑ روپیہ کے پی ٹی میں ملازمین کے جو صحت الاؤنسز کے حوالے سے خرچ کیے جاتے ہیں, وہاں پر اتنا بڑا ایک مافیا ہے. پاکستان میں رہ کر ڈالرز میں تنخواہ لیتے ہیں, بہت بڑا ایک مافیا. اور جس سے میں سمجھے جتنے بھی منسٹر صاحبان آتے ہیں, بیوروکریسی آتی ہے, وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں, ان سے گھرتے ہیں.
آپ ہمیں بتا رہے ہیں وہ ڈالرز میں تنخواہ لیتے ہیں, یا تو ڈالرز کے لیے چھاپے مارے جا رہے تھے اور پوچھا جا رہا تھا جی لمٹ لگائی جا رہی تھی آپ اتنا ڈالر جو ہے نہیں ایک وقت میں نکلوا سکتے, سو یہ کیسے بچ گئے؟ یہی تو میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ اب وہ جا کر انہوں نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کا جو انکم دکھائی وہ 10 ارب روپے اور آپ خربوں کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہے اور اس کا ریٹرن جو ہے نا 10 ارب وہ بھی اس دفعہ ہائیسٹ ہے, ویسے 1-2 ارب سے زیادہ کبھی بھی نہیں گئی. تمام کے تمام اخراجات آپ یہ سمجھے کہ وہاں کے جو مافیا بیٹھی ہوئے, جو ملازمین بیٹھے ہوئے ہیں, جو وہاں پر قبضہ گیری بیٹھے, ان پر خرچ کیے جاتے. حکومت پاکستان کو برائے نام اس کی کمائی سے حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ دنیش کمار ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ معاملہ اب میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا وزیر بحریہ ملک کو کچھ پتہ ہے. سو یہ اب سوچیں ڈرائیور کی 3 لاکھ تنخواہ بتا رہے ہیں کہ وہ جہاز واز تو نہیں چلا رہے, ہو سکتا ہے کیپٹن ہو, نہیں ڈرائیور بولا, پائلٹ نہیں بولا, کیا لیکن 3 لاکھ تنخواہ, آئی گیس پائلٹ کی تنخواہ اتنی ہوگی شاید, ڈالر میں لے رہے ہیں کچھ تو. چلیں جی اب آپ کو ذرا موڈ چینج کرتے ہیں. جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. سو ذرا موڈ چینج کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کے 19 سالہ نوجوان ہیں, ان کا نام ہے محمود اکرم. انہوں نے لسانیاتی صلاحیتوں سے دنیا کو حیران کر دیا ہے, یعنی کہ وہ مختلف لینگویجز بول سکتے ہیں. 400 میں سمجھ رہی تھی 4 زبانیں, 400 زبانوں پر عبور رکھتے ہیں اور ایک ساتھ کئی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. ان کا آئی کیو چیک کرنا چاہیے, آخر یہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں. 8 سال کی عمر میں مختلف عالمی زبانوں کے ٹائپسٹ کا انہوں نے عالمی ریکارڈ بنایا. 12 سال میں جرمن ماہرین کو 400 زبانوں پر عبور حاصل کر کے متاثر کیا. 14 سال کی عمر میں یوٹیوب پر اپنے فالوورز کی حوصلہ افزائی سے وہ ایک استاد بھی بن گئے, ٹیچر بھی بن گئے. اور 2024 میں بیرون ملک جا کر میانمار, کمبوڈیا, تھائی لینڈ اور انڈونیشیا میں مختلف زبانوں کی ورک شاپس بھی کروا چکے ہیں جی. اور اب 19 سال کی عمر میں محمود ایک ساتھ کئی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. 19 سال کی عمر میں ایک ساتھ کئی ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں, بڑی امپریسو بات ہے. دس از ویری امپریسو اینڈ ہی مسٹ ہیو ویری ہائی آئی کیو. یہ ہمیں پتہ لگانا چاہیے کون سی 400 زبانیں ہیں جس میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے. وقت ہوا ہے ایک بریک کا, چھوٹی سی بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. اور امید کرتے ہیں آپ ہمارا شو انجوائے کر رہے ہوں گے. شو پہ جانے سے پہلے ہم کبرا خان کی خوبصورت سی ویڈیو دیکھ رہے تھے ان کے نکاح کی, which was very refreshing. Yes, very refreshing. اب ایک اپڈیٹ ایڈ کر لیتے ہیں جی. امریکی ارب پتی بزنس مین ایلون مسک کی کمپنی ایکس نے اپنا جدید ترین اے آئی ماڈل گروک 3 لانچ کر دیا ہے جی. اور ان کا دعویٰ ہے کہ گروک 3 اب تک کا سب سے ذہین اے آئی ماڈل ہے, جس نے چیٹ جی پی ٹی, ڈیپ سیک سمیت دیگر اے آئی ٹولز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہاں وائی, کیونکہ ایلون مسک جو ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی کے کو فاؤنڈر بھی رہ چکے ہیں. اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو وہ گروک 3 لے کر آئے ہیں وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ دے گا. آخر مجھے تو سم ٹائم ایلون مسک بھی کچھ چیٹ جی پی ٹی کی انسانی فارم لگتے ہیں. مجھے ٹرمینیٹر یاد آ جاتی ہے فلم, جب وہ ایسے کر کے ہٹاتا تھا اپنا اسکن کو تو پیچھے سے ایک روبوٹک آدمی نکلتا تھا. تو مجھے لگتا ہے ایلون مسک بھی کچھ اسی قسم کے آدمی. لیکن یہ تو خیر باتیں ہو گئی, ذرا مذاق کر رہی تھی میں, برا نہ مان جائیں, میرا ٹویٹر پہ اکاؤنٹ بھی ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں جی یہ ہے کیا, اور اس کی کچھ ہم نے آپ کو جھلک بھی دکھائی. اب ہم تو ایکسپرٹ نہیں ہیں, لیکن ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. نان ادر دین آئی ٹی ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. کنول, تھینک یو سو مچ ٹائم نکالنے کے لیے. مجھے سمجھائیں, مجھے ابھی تک تو ڈیپ سیک سمجھنا ہے, چیٹ جی پی ٹی سے تو میری دوستی اچھی خاصی ہو گئی ہے, لیکن یہ گروک 3 کیا ہے اور یہ کیسے ڈفرینٹ ہے چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک سے؟ دیکھیں گروک 3 جو ہے وہ بالکل ویسا ہی اے آئی ہے, چیٹ باٹ ہے, جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی ہے یا ڈیپ سیک ہے. ہر ان سب اے آئیز میں نا تھوڑی کچھ نہ کچھ کہہ لیں ریس لگی ہوئی ہے کہ کون سا آؤٹ پرفارم کرتا ہے دوسروں کو. ابھی انہوں نے
ایک ٹیسٹ کیا تھا جو کہ یوزر پرسپشن کے بیسس پہ ٹیسٹ ہوتا ہے، جس میں گراک 3 نے باقی سب کو آؤٹ پرفارم کیا تھا. اس میں میرا خیال ہے چیٹ جی پی ٹی 3 والا ورژن نہیں تھا، مگر اس کے علاوہ جتنے بھی ورژنس ہیں ان سب کا آپس میں ایک مقابلہ سا ہوا تھا یوزر پرسپشن کے بیسس پہ. تو گراک 3 آؤٹ پرفارمڈ دا ریسٹ آف دیم. گراک 3 کا جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ جو امریکہ میں سب سے بڑا ڈیٹا سینٹر ہے، جو کہ بہت ہی بڑا، جہاں پہ کمپیوٹ اسٹوریج جو جی پی یوز ہیں وہ ملینز آف جی پی یوز وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ گراک 3 کی ٹریننگ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ایلون مسک کا دعویٰ ہے کہ گراک 3 جو ہے وہ باقی ان سب سے پاورفل ہے. تو جین زی کے بعد جین الفا کے بعد جین بیٹا بھی آ گئی ہے. سو اب ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے اور ہمیں تیزی سے کیچ اپ کرنا ہوگا، نہیں تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. تو کنول، تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو فار بینگ سو پیشنٹ مین وائل جب ہم لائیو کٹ تھا. یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ یہ انسانوں کی طرح سوچتا ہے جو میں نتیجہ اخذ کر سکی، تو کیا چیٹ جی پی ٹی بھی نہیں سوچ رہا انسانوں کی طرح؟ ڈیپ سیک نہیں سوچ رہا؟ یہ کیا ڈفرینس ہے؟ ذرا تھوڑا سا اسے اوور ایکسپلین کر کے بتائیے گا، لائک جیسے ہم کسی 5 سال کے بچے کو بتا رہے ہیں. انسانوں کی طرح تو سارے ہی سوچتے ہیں، اور اب تو بہت زیادہ ڈبیٹ آ رہی ہے کہ ان کے اندر کیا کانشیس سینٹینس جسے کہتے ہیں، کہ سیلف اویئرنیس کیا وہ آلریڈی آ چکی ہے یا وہ آنے والی ہے، کیا اے جی آئی کتنا دور ہے آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس. تو یہ اس پہ تو ایک الگ ڈبیٹ چل رہی ہے. مگر اس میں ڈفرینس یہ ہے گراک 3 میں کہ باقی اے آئیز پہ بہت سارے فلٹرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ انہوں نے اس طرح کے فلٹرز نہیں لگائے. مطلب یہ بہت ساری ایسی ان اپروپریٹ باتیں کرتا ہے جو کہ بہت سارے ملکوں میں شاید اللیگل ہوں. اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو اس کے بارے میں بتا دیں گے، پروفینٹی، ریشل ڈسکریمنیشن، فریڈم آف اسپیچ کے نام کے. اور اس میں باقی بہت سارا ڈیٹا، جو اس کی ڈیٹا لرننگ ہے وہ ٹویٹر کے سارے ڈیٹا سے بھی ہوئی ہے. مطلب ٹویٹر کا پورا ایکسیس گراک 3 کو اس کی مشین لرننگ میں اس کی جو ڈیٹا لرننگ ہوتی ہے اس کے اندر ٹویٹر کا بھی اس کو ایکسیس تھا، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ جو ڈفرینٹ سوچ، آپ کو پتہ ہے ٹویٹر پہ کیا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اندر موجود ہے. تو بہت سارے ملکوں میں جو چیزیں اللیگل ہیں وہ آپ کو گراک 3 پہ مل جائیں گی، جو کہ باقی چیٹ باٹس پہ وہ فلٹرڈ ہوتی ہیں. اچھا کنول صاحبہ، یہ تو پھر بڑی ایک الارمنگ بات نہیں، الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ ٹویٹر کا اگر یہ الگوریتم فالو کر رہا ہے، ٹویٹر پہ تو آلریڈی کافی چیزوں پہ فلٹرز نہیں ہیں، ایسا سینسرز نہیں ہیں. تو اگر یہ فار انسٹنس اب یہاں پر ہمیں اس بات کا علم ہے کہ یہ ایکس پلس جو سبسکرائبرز ہیں، پریمیم سبسکرائبرز ہیں، ان کے لیے یہ اویلیبل ہے گراک 3. تو یہ اگر پاکستان میں ہم لوگوں اگر ہم اس کو ایکسیس کرتے ہیں تو یہ کس طریقے سے چلے گا پاکستان میں؟ ہم تو آلریڈی ڈیپ فیک ویڈیوز کا سامنا کر رہے ہیں آئے دن. ابھی تو دیکھیں گراک 3 سب کے لیے اویلیبل ہے، کیونکہ وہ فری ہے اس وقت، جب تک کہ سرورز کی کیپیسٹی نہیں آ جاتی. اس کے بعد پھر آپ کو سبسکرپشن لینی پڑے گی، جو اس کا سپر سبسکرپشن ہے اس کی میرا خیال ہے. تو اگر آپ گراک کے یوزر ہیں، آپ کا اکاؤنٹ ہے، تو آپ کے پاس گراک 3 بھی اویلیبل ہو جائے گا فار فری. اگر پاکستان دیکھیں، ٹویٹر کا ڈیٹا کا مطلب ہے کہ ٹویٹر کا الگوریتم نہیں چلتا ہے. الگوریتم تو آبویسلی ان کا اپنا نیورل نیٹ ورکس ہوتا ہے، ان کا کوئی الگوریتم. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اے آئی میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ پورا ڈیفائن کرتے تھے کہ الگوریتم کہ ایسے ہوگا تو ایسے کرنا، ایسے ہوگا تو مطلب کہ اگر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ تم نے یہ بال ڈالنا ہے نیٹ کے اندر، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو پورا بتائیں گے کہ بال ہے، نیٹ ہے، اس کی اسپیشل اور ٹائم کنفیگریشن بتائیں گے، اور اس کو پورا اس کا میتھمیٹکس اس کے پیچھے بتائیں گے، کاس، سائنس، ٹینجنٹ، وہ سب کچھ ایکسپلین کریں گے، ٹھیک ہے. پھر وہ جا کے کام کرے گا. اے آئی ایسے کام نہیں کرتا. اے آئی کو آپ صرف اور صرف اینڈ گول بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ نیٹ ہے، اس کے اوپر سے بال پھینکنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اینڈ گول ہو گیا. اے آئی خود جیسے ٹوڈلر بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ خود فگر آؤٹ کرتا ہے، بہت سارے ٹرائز کرے گا، پھر جو چیز نہیں سکسیسفل ہوگی اسے پھینک دے گا، جو چیز سکسیسفل ہوگی اس کو وہ اڈاپٹ کر لے گا. تو اے آئی جو ہے وہ یہ سیلف لرننگ ہو رہی ہے. تو ہمیں انسانوں کو پتہ بھی نہیں کہ وہ بیچ میں اس کے سب گولز کیا بنتے ہیں. جیسے ابھی بہت بڑی ایک ڈبیٹ ہوتی ہے کہ سب گول یہ بن سکتا ہے کہ وہ پورا کنٹرول لے لے، یا سب گول ایک گول اچیو کرنے کا سب گول یہ بن سکتا ہے کہ وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں لے آئے، انسانوں کے اوپر اسپائی کرنا شروع.
ویری ویری ڈینجرس. تو آپ نے جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے اب بہت حد تک تو کنٹرول کر بھی لیا ہے. اگر ہم انوینشنس کی بات کریں, ریڈیو آیا بڑی انوینشن تھی, ٹیلی ویژن آیا بڑی انوینشن تھی, ٹیلی ویژن کے بعد موبائل, اور موبائل پہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا, اس نے ٹی وی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. اب بہت ساری جابس جو ہیں اب وہ ڈیجیٹل ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے اب ہم جب اے آئی کی بات کرتے ہیں, ریسنٹلی پی سی بی نے, آئی سی سی نے یہ جو چیمپئنز ٹرافی ہے اس کا پرومو جاری کیا. سب اے آئی سے بنے ہوئے اینیمیٹڈ کیریکٹر تھے, یعنی یہاں پہ آپ کو کسی بھی ہیومن ریسورسز کی ضرورت نہیں پڑی, کسی کیریکٹر, کسی کیپٹن کی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ بیٹھ کے ایکٹ آؤٹ کرے. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تمام اے آئی جنریٹڈ تھے. تو آنے والے دنوں میں تو بہت ساری جابس ختم ہو جائیں گی. تو ہم اپنے اگر ملک کی بات کریں, ہمارا تو باہر بھی جو کام کرنے لیبر جاتے ہیں وہ ڈرائیور بنتے ہیں, یا تو جا کے پلمبر بنتے ہیں, اسکل لیبرز کے لیے وہاں جاتے ہیں. ہم کیسے کیچ اپ کریں گے اس فیوچر کے ساتھ, اگر ہماری تعلیمی اداروں میں تو ابھی تک فلاپی ڈسک پڑھائی جا رہی ہے, مدر بورڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, تو ہم کیسے کیا کر سکتے ہیں, ہم کیسے ان کا کمپیٹ کریں گے؟ اے آئی جو ہے نا, وہ جو آپ جتنے بھی آپ نے پچھلے جتنے بھی ریولیوشنز بتائے کہ یہ آیا پھر یہ ہوا پھر یہ ہوا, اے آئی ان سب سے بہت بڑا ریولیوشن ہے. بہت مطلب آپ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کسی اور دن ہم ایک اور پروگرام کریں گے جس میں ہم کمپیئر کریں گے اس کو ود نیوکلیئر جو آرسنل آیا تھا, کہ اٹ ہیز اے لاٹ آف. اے آئی جو ہے وہ اس وقت ایک پولیٹیکل ریس بنی ہوئی ہے, بالکل جیسے کچھ ڈیکیڈز پہلے جو ہے وہ ایک نیوکلیئر ریس میں تھی دنیا کہ کون آگے نکلے گا اس میں. اسی طرح ابھی جو ریس ہے جس میں اگر آپ وار فیئر کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, اکانومی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, پولیٹیکل سپیریورٹی کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, تو اے آئی جو ہے وہ ریس کو ڈیفائن کرتی ہے کہ کون اس میں آگے نکلے گا, کون اے آئی میں سپیریورٹی حاصل کرے گا, کس کے پاس سب سے سپیریئر اے آئی آئے گا جو کہ سنگولیرٹی کہتے ہیں کہ وہ کب ہیومن انٹیلیجنس کو کراس کرے گا, کس کا اے آئی سب سے پہلے ہیومن انٹیلیجنس کو کراس کرے گا. تو یہ والی ریس اس وقت بہت لگی ہوئی ہے, اور نیشنز کے درمیان لگی ہوئی, کمپنیز کے درمیان تو لگی ہوئی ہے, بڑی کمپنیز کے درمیان جو کہ اے آئی بناتے ہیں, مگر نیشنز کے درمیان لگی ہوئی ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ابھی چائنا اور امریکہ میں جو ہو رہا ہے, اور ابھی سعودی عربیہ نے بھی جو ہے وہ $40 بلین اعلان کیا ہے کہ وہ انویسٹ کریں گے اے آئی کے اندر. تو اسی طرح بہت ساری اور کنٹریز جو ہے وہ بہت بڑے بڑے پیکیجز, بلینز آف ڈالرز کے پیکیجز اناؤنس کریں. تو اس میں پاکستان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. اور جو آپ نے جابس کی بات کی, اے آئی جو ہے آج کل کیا ہو رہا ہے کہ اے آئی اپنے ایجنٹس بنا دیتا ہے. جو ایجنٹ جو ہے جو سپر ابھی جو چیٹ جی پی ٹی کی جو $200 والی سبسکرپشن ہے, اس میں آپ ایکچولی اپنے ایجنٹس بنا سکتے ہیں جو کہ پورا آپ کا اینڈ ٹو اینڈ ٹاسک کرتا ہے. جیسے اگر آپ نے سیلز کالز کرنی ہے تو وہ thousands of سیلز کالز ایک وقت میں کرے گا, کانٹیکٹس بھی لے کر آئے گا, لیڈ بھی لے کر آئے گا, کالز بھی کرے گا, اینڈ ٹو اینڈ پورا, مطلب لائک دی ہول. بالکل. ہاں, ایک سوال اور ہے, ریپلیس کر رہا ہے. ہاں, ریپلیس کر رہا ہے. ایک سوال اور ہے کمل, آج کل ایک کیس بڑا اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے, وہ ارمغان کیس ہے جس میں مصطفیٰ, کراچی میں مصطفیٰ لڑکے کو مرڈر ہوا, پھر کس طریقے سے وہ پولیس گئی, چھاپا مارا, تو اس کے پاس 64 کے قریب لیپ ٹاپ تھے, اس میں سارا ڈیٹا تھا. جب وہ پولیس سے انگیج تھا فائرنگ میں, اس دوران وہ ڈیٹا اریز کیا جا رہا تھا, ڈیلیٹ کیا جا رہا تھا. از اٹ پاسبل تھرو اے آئی اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کہ اس ڈیٹا کو ریٹریو کیا جا سکے؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے, بالکل پاسبل ہو سکتا ہے. وہ تو میرا خیال ہے کوئی کرپٹو کرنسی کا اسکیم کر رہا تھا لڑکا, مگر ڈیٹا اے آئی کے بغیر بھی جو ڈیلیٹڈ ڈیٹا ہے اس کو تو ریٹریو کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں آلریڈی, اے آئی کے بغیر بھی. تو وہ اے آئی کے بغیر بھی ریٹریو ہو سکتا ہے, مگر اگر نہیں ہو سکتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اے آئی سے بھی, مطلب اے آئی کو اگر آپ ایک ایسا گول دیتے ہیں کہ وہ کرے تو اٹ از کوائٹ پاسبل. رائٹ, پرفیکٹ. تھینک یو ویری مچ کمل چیمہ صاحبہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام لیے اور بہت انفارمیٹیو چیزوں سے ہمیں آگاہ کی. چلیں جی, اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میری طرف سے اللہ حافظ.